अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कैसे हैं आप सब और मौसम कैसा है? सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। किस किस को सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, ज़रा बताइए मुझे। और आप सब लोग इतना खामोश क्यों रहते हैं, कोई बात ही नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में? क्या बात है, कहानी दिलचस्प नहीं लग रही क्या आपको? कहानी के हवाले से मुझे डाउट तो अभी से शुरू हो गए हैं थोड़े से, जो ख़ास तौर पर एनोर की वालदा का रवैया है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ही जो है वो अजीबो-गरीब सा है। मतलब कहानी के आखिर में मैं तबसरा करती हूँ, लेकिन लास्ट जो 2 एपिसोड हुई हैं उनके बाद से मेरा मुसलसल दिल कर रहा था कि मैं इनकी वालदा के रवैये पर जो है वो थोड़ा सा तबसरा करूँ कि बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर है। पहली बात तो ये कि घर में आप नौजवान बच्चे और बच्ची को रख रहे हो, सेपरेट रूम दिया हुआ है, तो आपका अपना रूम कहाँ है वालिदैन का? बच्ची के साथ क्यों नहीं है, अब दूर क्यों है? उन दोनों का कमरा अगर साथ-साथ है या आमने-सामने है तो ऐसा क्यों है? तो सोचना चाहिए ना कि आप वालिदैन अपने कमरे में हो और वो दोनों अकेले-अकेले हैं अपने-अपने कमरे में, तो रात को बहुत आसानी है उनके लिए एक दूसरे के करीब आने में। तो ये गलती उनकी है, कोताही उनकी है। और कोई भी माँ जो है वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है अपनी औलाद से? बजाय इसके कि उससे बात करें, उसके दर्द को समझें, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि खुद से ही अंदाज़े लगा के और अपनी ही औलाद की गलती निकाल ली जाए। तो और उसकी जो है वो फ़िरोज़ा से भी बात नहीं की, उनके साथ बात कर लेनी चाहिए थी, मसले को डिस्कस करना चाहिए था। ऐसे खामोशी थोड़ी इख्तियार कर ली जाती है किसी मसले पे। उनकी बेटी की ज़िंदगी का मामला है, पूरी ज़िंदगी का। बहरहाल मुझे जो है वो वालिदैन का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब उसने उम्रा पे जाने की बात की तो पैसों के हवाले से भी उन्होंने अजीब ही बिहेवियर अपनाया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं लगी मुझे पॉजिटिवली। कोई भी माँ इतनी लापरवाह नहीं हो सकती हैं। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है निदामत के आंसू। मुसन्निफ़ा हैं अनाबिया अंसारी और किस्त नंबर 6। मैंने मना किया था, मुझे यूनी नहीं जाना, एनोर बेजारी से बोली। मैं तुम्हें मज़ीद तन्हा नहीं छोड़ सकती, अफाफ हतमी अंदाज में बोली। लेकिन मैं यूनी नहीं जा सकती, मेरी हालत को समझो। वो मल्तजाई नज़रों से देखने लगी। 2 दिन हो गए तुम्हें इस कमरे में पड़े हुए, कब तक खुद को अजियत देती रहोगी? तुम्हें यूनी नहीं जाना तो ना सही, मेरे साथ चलो, इस कमरे से बाहर निकलो। बाहर ज़रेब और सारिम गाड़ी में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं भी इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। वो वहीं बैठ गई। मोहब्बत बहुत जालिम होती है। अफाफ का लहजा तनफ़ुर से भरा था। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करने वाले जालिम होते हैं, ज़रेब ने दुरुस्तगी की। मुझसे उसकी मज़ीद ये हालत नहीं देखी जाती। अफाफ अपने बालों को समेटते हुए बोली। हवा से उसके बाल बिखर रहे थे। मैं बात करूं? सारिम के कहने पर ही ज़रेब फ़ौरन बोला। मैं बात करता हूँ, ज़रेब कहता हुआ एनोर की जानिब चल दिया, जो एक बेंच पर बैठी सामने समंदर की लहरों को देख रही थी और खामोशी से आंसू बहा रही थी। आसमान पर छाए घने से बादल और हल्की सर्द हवा और बादल में छुपा हुआ सूरज, जिसकी शुआएं मादूम हो चुकी थी। बादलों की ओर से झांकते हुए गुमान होता था कि वो चांद है। लहरों का उठता वो धीमा शोर, जैसे वो भी उदास थीं। सुस्त रवि से किनारे पर आती वो लहरें उसे अपनी ही तरह उदास लगीं। ज़रेब उसी बेंच पर कुछ फासले से उसके साथ ही बैठ गया, जो दर्द अफाफ महसूस कर रही थी। एनोर को इस हाल में देखकर ज़रेब ने भी वही दर्द महसूस किया था। कुछ देर वो यूं ही खामोश बैठा रहा और बोलने के लिए हिम्मत जमा करने लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हम सब इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। वो जो सारी दुनिया से बेनियाज बैठी थी, उसके कहे जुमलों पर अचानक चौंकी और ज़रेब को देखा, जैसे उसे इल्म ही नहीं था कि ज़रेब उसके साथ बैठा है। आपको आपकी मोहब्बत मिल गई? कुछ देर बाद एनोर ने यकदम ही ऐसा सवाल पूछा कि ज़रेब भौं चुका रह गया। वो उसे सवालिया नज़रों से देखती रही। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, वो गड़बड़ाया। आपकी मोहब्बत मिलने के कितने चांसेस हैं? उसने फिर सवाल किया। क्यों? वो हैरानगी से उसे देखने लगा। मुझे तो मेरी मोहब्बत नहीं मिली। अगर आपको भी ना मिली तो यही समझूंगी कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं काबा से खाली हाथ लौट आई। कहते हुए उसने सख्ती से लब भींच लिए। ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी दूसरी भी तो ख्वाहिशें होंगी, क्या वो पूरी नहीं हुई? वो तड़प उठा। शायद नामहरम के लिए मांगी गई दुआ कबूल नहीं होती। वो सामने समंदर की लहरों को देख रही थी। ऐसी बात नहीं, ज़रेब ने बरजस्ता कहा। फिर कैसी बात है? नामहरम को महरम बनाने के लिए दुआ मांगना क्या गलत है? एनोर का लहजा कमज़ोर था। शायद वो आपके हक़ में बेहतर ना हो। उसकी बात पर वो तल्खी से मुस्कुराई। अल्लाह के लिए तो सब आसान है, सब मुमकिन है। तो फिर वो अहीम को मेरे हक़ में बेहतर बना सकता था ना?
کیوں نہیں بنایا؟ کیوں ہمیں جدا کیا؟ اس کی بات پر زریب خاموش ہو گیا۔ اب وہ اپنے دین سے تھوڑی بہت رغبت رکھتا تو شاید جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ تو صرف رمضان کے نماز روزے رکھنے والا تھا۔ اس وقت تو وہ اپنے لیے متفکر تھا کہ اگر اسے اس کی محبت نہ ملی تو وہ یہ جواب کس سے مانگے گا؟ نور کی خاموشی میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ نور کو دیکھ کر وہ صدمے سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے ہم سب نارمل ہیں؟ اپنے علاوہ اپنے ارد گرد دیکھو، تمہاری طرح باقی 4 لوگ بھی فکر مند ہیں، انہیں بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے جتنی تمہیں۔ سارم اس پر برس پڑا۔ ہم سبھی پریشان ہیں آفاف، تم حوصلہ رکھو اور اس خاموشی کو توڑنے میں میری مدد کرو۔ وہ آفاف کو یوں متفکر دیکھ کر خود بھی پریشان ہوا۔ وہ کیسے؟ کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا، اس طرح ہم اینور کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اینور اور زریب کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں شادی کر چکا ہوں۔ اس نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیے۔ ان لفظوں کی بازگشت اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ یا اللہ، کیا تو نے میری توبہ قبول نہیں کی؟ اگر کی ہوتی تو اہیم آج میرے ہوتے۔ کیا توبہ تم نے اہیم کو پانے کے لیے کی تھی؟ اس کے ضمیر کی آواز نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں سچ میں نادم تھی، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اپنی توبہ کا اہیم کی جدائی سے کیا موازنہ؟ یا اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ سسکی اور خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ ریحاب، مجھے اینور کی بہت فکر ہو رہی ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے، معریفہ متفکر سی بولی۔ وہ چاروں ہی یونی نہیں آ رہے، اینور ہم سے بات تک نہیں کر رہی، کیا کریں؟ نہ جانے کس کی نظر لگی ہے ہماری دوستی کو۔ ریحابہ زردگی سے بولی، ہم اسے اس کے حال پر تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کے نارمل ہونے تک ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کریں۔ ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہوگا، اس کی خاموشی پر ہمیں خاموش نہیں رہنا، ورنہ خدا جانے کب تک اس کی خاموشی قائم رہے۔ اب دوست بھی ایسے وقت کام نہ آئیں تو کیا فائدہ ایسی دوستی کا؟ تم کبھی کبھی اتنی عقل مندی کی باتیں کرتی ہو کہ یقین نہیں آتا کہ یہ کہنے والی معریفہ ہی ہے۔ اس سنجیدہ گفتگو میں بھی ریحاب اپنی فطرت سے باز نہیں آئی۔ معریفہ اسے خفگی سے گھور کر رہ گئی۔ خدا کا شکر ہے تم لوگوں نے اپنے چہرے تو دکھائے، ترس گئی تھی میں تم سب کو دیکھنے کے لیے۔ ریحاب نے ان چاروں کو یونی میں دیکھا تو چہک اٹھی۔ واللہ، ہماری غیر موجودگی پر کچھ لوگوں کو اتنا فرق پڑتا ہے، سارم شریر لہجے میں بولا۔ تمہاری بات کس نے کی ہے؟ ریحاب تپ کر بولی۔ تم لوگوں میں شاید میں بھی آتا ہوں، اس نے تم لوگوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اینور حسب توقع خاموش سی بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ میں نے تمہیں کبھی انسانوں میں شمار کیا ہی نہیں۔ ریحاب نے آج اگلے پچھلے سارے حساب پورے کرنے تھے۔ ان لوگوں میں پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ جیسے ملتے ہیں آج بھی ویسے ہی ملیں گے۔ ریحاب اور معریفہ نے اینور سے کوئی ہمدردی نہیں کرنی۔ تم خود کون سی اشرف المخلوقات کا حصہ ہو، ہے نا اینور؟ سارم نے ہمیشہ کی طرح اینور سے تائید چاہی۔ میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ وہ وہاں موجود سب کو نظر انداز کرتی کلاس میں چلی گئی، اور ان 5 کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پہلے والی اینور کو واپس لانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں تم سے بہت دور، لیکچر کو اپنی نوٹ بک میں لکھتے اس کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم سے بہت دور جا رہا ہوں، لوٹ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ آنکھ سے نکلا آنسو اس کی نوٹ بک پر گرا اور کچھ لفظوں کو پھیلا گیا۔ اپنی ساری کشتیاں چلا کر جا رہا ہوں، تم سے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھول جانا، شاید تم مجھے پہلے ہی بھلا چکی ہو۔ تیزی سے نکلتے آنسوں کو اس نے جلدی سے صاف کیا اور پھر اپنی توجہ سامنے کھڑے پروفیسر پر لگائی، لیکن کن پٹی پر درد سے اٹھنے والی ٹیسیں اس کا دھیان بھٹکا رہی تھیں۔ آفاف اسے روتا دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی۔ میں شادی کر چکا ہوں۔ اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ کلاس سے تیزی سے نکلی۔ آفاف اس کے پیچھے دوڑی، پوری کلاس اور پروفیسر ہکا بکا رہ گئے۔ اینور، آفاف نے اسے پیچھے سے پکارا۔ پلیز آفاف، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی، اینور کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آفاف کلاس میں واپس پلٹی تو پروفیسر اس کی اس حرکت پر آفاف کی صفائی کے منتظر تھے۔ سوری سر، اینور آج کل ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ تعصب سے سر جھٹک کر پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس نے زریب اور سارم کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آفاف نے جواباً بس کندھے اچکا دیے۔ تو واقعی آپ نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں۔ ایک میں ہی پاگل آپ کی منتظر تھی کہ آپ لوٹ کر ضرور آئیں گے۔ آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی نوری کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ میری محبت، میری وفا، سب کچھ فراموش کر دیا۔ کتنا مان تھا مجھے اس محبت پر، آپ پر۔ آپ نے میرا مان توڑ دیا، مجھے توڑ دیا، تنہا کر دیا۔ آپ کے بغیر تو مجھے جینا بھی نہیں آتا۔ اہیم، میں کیا کروں گی؟ جس کی رگوں میں محبت خون کی مانند دوڑتی تھی، اب وہی محبت اس کی ہر رگ میں تکلیف اور اذیت بن کر دوڑ رہی تھی، نہ ختم ہونے والی اذیت۔
نور بس بہت ہوا، آخر کب تک اس کا سوگ مناؤگی؟ تمہیں باقی لوگ نظر نہیں آتے جنہیں تمہاری فکر ہے، جو تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں؟ آخری بار ہم سب کب ہنسے ہوں گے ہمیں یہ بھی یاد نہیں۔ ہم راتوں کو سوتے نہیں یہ سوچ کر کہ اینور سو رہی ہوگی یا رو رہی ہوگی، لیکن تمہیں اس سے کیا، تم رہو خاموش، کسی سے بات نہ کرو، ہم ہوتے ہی کون ہیں تمہارے؟ سب کچھ وہ انسان تھا جو تمہیں چھوڑ گیا، اس کے لیے تم ساری زندگی آنسو بہا سکتی ہو، ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں، ایک ہم ہی پاگل ہیں جو تمہارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی خود غرض کی طرح ہوتے تو کہتے بھاڑ میں جائے اینور، ہمیں اس سے کیا، وہ روئے یا… وہ کچھ سخت الفاظ کہتے کہتے رک گئی۔ خیر تم اس کا غم مناؤ، جب یہ سوگ کے دن پورے ہو جائیں تو ہمیں بتا دینا، ہم غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیں گے، مہینے بھر سے زیادہ تو ہو ہی گیا ہے، 40واں ہی کر دیں گے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی اور اینور دم سادے اسے دیکھتی رہی۔ رات کے اس پہر وہ بیڈ سے ٹک کر زمین پر بیٹھی تھی اور آج بھی وہ خود سے لڑ رہی تھی اور لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ میں نے تو اہیم کے بغیر زندگی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، میں اب تک زندہ کیسے ہوں؟ کن پٹی پر دکھتی رگ کو اس نے ہاتھ سے دبایا تھا۔ میں نے اہیم کا ساتھ جنت تک مانگا تھا، میں اہیم کو کیسے بھلا دوں؟ تو جانتا ہے میں نے کتنا چاہا اہیم کو۔ یا اللہ، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب۔ اینور اپنا سر ہاتھوں میں تھامے فریاد کرنے لگی۔ وہ اس وقت یونی میں BSc ڈپارٹمنٹ کے باغ میں بیٹھے تھے اور سب خاموشی سے آنے والے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے باری باری نگاہ اٹھا کر سب کو دیکھا، ایسی سنجیدگی تو ان کے چہرے پر کبھی نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان تک نہ تھا، کوئی ایک دوسرے سے زیادہ بات نہ کرتا تھا۔ سارم کی وہ چھیڑ چھاڑ، عفاف اور رحاب کا دل ملا جانا اور پھر سب کا مل کر معریفہ کو نشانے پر رکھنا، وہ سب تو پیچھے کہیں چھوٹ گیا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، وہ پاس بیٹھی عفاف کے گلے لگ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت دل دکھایا تم سب کا۔ سب اسے روتا دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے اور عفاف کی نظروں کے سامنے وہ منظر تازہ ہوا۔ میں اور اینور پر غصہ؟ ہرگز نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، تم لوگوں میں سے کوئی کر لو۔ پلیز عفاف، یہ ایک کوشش اور کر کے دیکھو، شاید تمہیں غصہ کرنے سے ہوش آ جائے اسے۔ رحاب نے التجا کی تھی۔ پلیز عفاف، وہ ہم سب میں تم سے زیادہ قریب ہے، تمہارا غصہ کرنا اس پر اثر بھی کرے گا، معریفہ بولی۔ لیکن میں کیسے؟ وہ الجھی۔ تمہیں کرنا ہوگا اینور کی مسکراہٹ کے لیے، ہماری دوستی کے لیے۔ جاؤ۔ رحاب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر آگے دھکیلا۔ سوری نور، لیکن میری مجبوری ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی اینور کے پاس پہنچی اور ساری بھڑاس نکال دی، اور ان سب کا پلان کام کر گیا تھا۔ اینور کو آخرکار احساس ہو ہی گیا تھا۔ تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ عفاف اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم سب میری وجہ سے اتنے دن پریشان رہے۔ آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کے لیے پریشان رہے، زریب نے درستگی کی۔ قسم سے اتنے دن میں بہت بور رہا ہوں، تمہاری کمپنی کو میں نے بہت مس کیا، تمہارے بغیر ان دونوں چڑیلوں کو تنگ کرنے میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ سارم کی بات پر وہ مسکرا دی اور اس کی مسکراتی نم آنکھیں دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ اگر اس سے ایک رشتہ واپس لیا گیا تھا تو اسے اتنے قیمتی موتیوں جیسے دوستوں سے نوازا تھا جو اس کی آنکھ میں ایک آنسو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ کبھی کسی کو تنہا نہیں کرتا، بس انسان اپنے ارد گرد چاہنے والوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یونی کے پہلے سال کا آخری سیمسٹر سب نے پوری محنت کی تھی، لیکن اینور اس نے بس پاس ہو جانے کی حد تک ہی تیاری کی تھی، اور ان چھٹیوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تنہائی اب اس کے لیے اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنی عزیز جان سہیلیوں کے لیے مسکرانا اور بولنا تو شروع کر دیا تھا، لیکن ہر مسکراہٹ اس کے دکھ، اس کی تکلیفوں کو باور کروانا نہیں بھولتی تھی۔ اس کے مسکراتے لب یکدم ہی بجھ جاتے جب اسے احساس ہوتا کہ وہ محبت میں ٹھکرائی جا چکی ہے۔ اہیم نے اس پر کسی اور کو فوقیت دی۔ وہ اس تنہائی میں خود سے اکثر ہی سوال کرتی، کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوگی؟ اور پھر وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر رو دیتی۔ اس کا چین و سکون سب برباد ہو چکا تھا۔ ایک آگ تھی جس میں وہ سلگ رہی تھی اور نہ جانے کب تک اسے اس آگ میں سلگنا تھا۔ نور رکو، کلاس میں جاتی ہوئی اینور کا وہ ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ تم سب کو بے وقوف بنا سکتی ہو لیکن عفاف کو نہیں، عفاف سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ اینور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہاری مسکراہٹ ہے اس کے پیچھے کتنے آنسو ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم؟ ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہو لیکن میری نہیں۔ تم سب سے چھپا سکتی ہو اپنے درد لیکن تم مجھ سے بھی اپنے غم پوشیدہ رکھو گی، ایسا میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ تعصب سے بولی۔ کیوں اندر ہی اندر گھٹ رہی ہو؟ مجھے نہیں بتاؤ گی کچھ؟
آفی مجھے صبر نہیں آ رہا، میں کیسے اہیم کو بھول جاؤں؟ کوئی اپنی محبت کو اتنی آسانی سے بھلا سکتا ہے؟ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ میں نے ان چھٹیوں میں بہت مشکل وقت گزارا ہے، یہ تنہائی مجھے نوچتی ہے، لہو لہو کر دیتی ہے۔ اہیم کی یادیں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ تم اس بے وفا انسان کے لیے کب تک خود کو ہلکان کرو گی؟ وہ دکھ اور غصے سے بولی۔ بے وفا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بے وفا، ہوش میں آؤ نور، اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، تمہیں چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی، وعدے تم سے کیے اور وہ نبھا کسی اور کے ساتھ رہا ہے۔ ایسے انسان پر لعنت کیوں نہیں بھیج دیتی؟ وہ تنفر سے بولی۔ کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ حسین ہوگی؟ نور تم کیا سوچنے لگی؟ اس نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ بد نصیب عقل کا اندھا تھا جس نے میری حور جیسی دوست کو ٹھکرایا، تم دیکھنا وہ کتنا پچھتائے گا۔ چلو کلاس میں چلتے ہیں، کہیں آج پہلے دن پھر تاریخ رقم نہ ہو جائے ذلیل ہونے کی۔ عفاف ہنسی تھی، اینور پھیکی سی مسکراہٹ لیے اس کے پیچھے چل دی۔ اینور آج شام میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم ذرا اپنے اس حجرے سے باہر نکل آنا، اور ہاں تھوڑے اچھے سے تیار ہو جانا، انفا بیگم نے تاکید کی۔ کون آ رہا ہے؟ میرے کچھ دور کے رشتہ دار ہیں، انفا عجلت میں کہتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے اپنا سر پھر سے کتابوں میں دے دیا، اور جو اس کے وہم و گمان تک میں نہ تھا وہی ہوا۔ اس کے لیے رشتہ آیا تھا اور وہ لوگ اینور کو پسند کر کے جا چکے تھے۔ ابھی آپ تو سب کچھ جانتی ہیں، پھر آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اینور نے آنسو صاف کیے۔ میں کیا کہہ کر منع کروں؟ یہی کہ اینور کو ابھی سوگ منانے دیا جائے اس کی ناکام محبت کا۔ آپ بھی اتنی سفاکی کی اسے امید نہ تھی۔ اینور ہمارے گھر کے بڑے اس محبت جیسے جذبے کو سمجھنا تو دور محسوس بھی نہیں کرتے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے جذبوں کا خون ہو چکا ہے۔ آخر کب تک اس بے وفا کے لیے ساری عمر بیٹھی رہو گی؟ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو اس انسان کو سونپ دو جو اس کی قدر کرے گا۔ اینور خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اچھا لڑکی کی تصویر تو دیکھ لو، فیروزہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں دیکھنی، وہ کوفت سے بولی۔ دیکھ لو، شاید کہیں ٹکرا جائے تو تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ تمہارا ہونے والا مجازی خدا ہے۔ اینور نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ کہاں وہ اہیم کے علاوہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی اور اب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ لو دیکھو، فیروزہ نے موبائل اس کے سامنے کیا، اس نے کوفت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا ہے نا؟ صحیح ہے، لیکن اہیم نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ سے موبائل کو دور کیا، جیسے اس کے لیے مزید اسے دیکھنا اہیم سے بے وفائی کرنا تھا۔ اینور خدا کا واسطہ ہے، اس سے تم کبھی اہیم کا ذکر نہ کرنا، فیروزہ نے التجا کی تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ فیروزہ دکھ سے اسے دیکھتی رہی۔ جب محبت پاک نہ ہو تو رب سے مانگنے میں حیا آتی ہے، جب ہم اپنے رب سے اپنی محبت کو مانگ نہ سکیں۔ بے بسی کی انتہا تو یہ ہوتی ہے اور اس وقت دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن لب خاموش ہوتے ہیں۔ ہماری زبان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ اپنی محبت کی بھیک بھی مانگ سکیں۔ یہی خوف ہوتا ہے کہ وہ پوچھ نہ لے، کون سی محبت؟ وہ جو میرے نزدیک ناپاک ہے۔ تم ناپاک محبت مجھ سے مانگ رہے ہو، تم نے اپنی ہر حد پار کر دی، میرے بنائے اصولوں کو توڑا۔ میرا خوف تمہارے دل میں نہ رہا، اب تم مجھ سے مانگنے آئے ہو۔ اور اینور اسی بے بسی کی انتہا پر تھی کہ رب سے مانگنے میں اسے حیا آ رہی تھی، ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ کیا تمہاری منگنی ہو رہی ہے؟ عفاف حیران رہ گئی۔ ہاں بس زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن تم سب نے آنا ہے، وہ سنجیدگی سے کتاب پر نظر جمائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یوں اچانک منگنی؟ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ معریفہ کو یقین نہیں آیا۔ اتنا کچھ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے اتنا پتا ہے میری منگنی اس اتوار کو ہے اور تم سب نے آنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن اتنی جلدی کیوں؟ تم نے منع نہیں کیا؟ رحاب دکھ سے بولی۔ تمہیں لگتا ہے میں راضی ہوں گی، اور ایک گناہ کر چکی ہوں، اب والدین کی نافرمانی کر کے مزید گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ وہ بے ساختہ ہی بول گئی۔ کیسا گناہ؟ رحاب چونکی۔ محبت ایک گناہ ہی تو ہے، وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ محبت گناہ نہیں ہوتی، زریب سنجیدگی سے بولا۔ تم اپنا شرعی حق استعمال کر سکتی ہو، منع کر دو۔ عفاف پھر سے اصل موضوع پر آئی۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس معاشرے میں لڑکی کی رضامندی حاصل کرنا تو دور، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو پھر کیسا شرعی حق؟ وہ تلخی سے بولی۔ یہ ناانصافی ہے، سب کی طرح سارم بھی ناخوش تھا۔ تم سب آؤ گے نا؟ وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کبھی اکیلا چھوڑا ہے جو اب چھوڑیں گے؟ عفاف بوجھل دل سے بولی۔ ہم بھی، سارم نے موحد اور زریب کی طرف دیکھا۔ جی آپ اور موحد الگ تو نہیں؟ اینور نے کہا۔
اور زریب؟ اس نے ایک نگاہ زریب پر ڈالی جو شاید کسی سوچ میں تھا۔ زریب تو عفاف کے ساتھ ہے نا، وہ تو لازمی آئیں گے، جیسے آپ ہی کی شادی میں آئے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ فیروزہ کی شادی کے ذکر پر پھر کچھ پرانے زخم تازہ ہوئے تھے۔ اس نے پھر سے کتاب پر سر جھکا لیا۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا، بہت سی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن جس انسان کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو اور اس کی صرف ایک خواہش ادھوری رہ جائے، جس کا ہونا ناممکن ہو، اس تکلیف کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ خواہش ہر خواہش پر افضل ہوتی ہے۔ اس کے نام ملنے پر یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ خالی رہ گئے، زندگی نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، اور اس محبت کے تابوت میں آخری کیل اس منگنی نے ٹھونک دی تھی۔ عفاف، ریحاب اور معریفہ اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھیں اور اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر جانے سے گھبرا رہی تھی، ہر وقت نقاب میں رہنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اس وقت اس نے صرف سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور بہت کوششوں کے بعد دوپٹے کو اس طرح سیٹ کروایا تھا کہ اس کے بال نظر نہ آئیں۔ دوپٹے کو پیشانی تک رکھا گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے غموں سے لڑ رہی تھی۔ اب وہ اس حجاب کے بارے میں کیسے سوچتی؟ وہ تینوں اسے کمرے سے باہر لے آئیں۔ اینور لرزتے قدموں کے ساتھ باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہاں کھڑے دو نفوس نے جھجک کر نگاہیں پھیر لیں کہ ہر وقت نقاب میں رہنے والی کو وہ بے نقاب دیکھ کر خود ہچکچا رہے تھے، لیکن تیسرا کھڑا شخص سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی تمنا تھی اسے یوں بے حجاب دیکھنے کی۔ آج وہ سامنے تھی، لیکن اس طرح کسی اور کے لیے سجی سوری اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج یہاں موجود دو لوگوں کے جسموں کا خون ہو رہا تھا، لیکن کسے پرواہ تھی؟ اس کے سینے میں کچھ ٹوٹا تھا، وہ لہو لہو ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی رگوں میں خون جمنے لگا تھا۔ تکلیف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تو ٹیبل سے ٹکرایا۔ زریب سنبھل کر، سارم آگے بڑھا۔ زریب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ زریب کو باہر جاتے دیکھ کر سارم اور موحد اس کے پیچھے لپکے۔ میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا، مجھ میں اتنا ضبط نہیں، وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ تم عفاف کو گھر لے جانا اور میرے لیے پریشان نہ ہونا، میں گھر آ جاؤں گا، وہ کہتا ہوا تھکے ہارے قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ کیا ہوا اسے؟ موحد اس کے رویے پر متعجب ہوا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا۔ سارم دکھ سے واپس پلٹ گیا۔ سارم کے اندازے درست نکلے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 4 سال پہلے۔ اف زریب اف، میں تمہیں کب سے جگا رہی ہوں، اب اٹھ بھی جاؤ۔ کراچی آ کر تو تم پر کراچی والوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، راتوں کو دیر تک جاگنا اور دن چڑھے تک سوتے رہنا۔ اٹھ جاؤ، اسکول کی وین آ جائے گی۔ عفاف جھنجھلائی ہوئی بولی۔ میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، اگر تم نہیں اٹھے تو مجھے مجبوراً پانی پھینکنا پڑے گا۔ وہ اب بھی منہ لپیٹے سو رہا تھا، سب کچھ سنتے ہوئے بھی وہ سوتا بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا شہزادے، اٹھے نہیں اب تک؟ واصف طنزیہ لہجے میں بولے۔ میں تھوڑی دیر میں پھر جاتی ہوں، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ گھر کی شفٹنگ میں بچے نے اتنی محنت کی ہے، تھکن کی وجہ سے کہاں ہمت ہو رہی ہوگی اس کی۔ مسفرہ نے اس کی حمایت کی۔ رہنے دیجیے، آپ کے نوابزادے اکیلے اسلام آباد سے اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر پیدل نہیں آئے۔ واصف کی بات پر عفاف کی ہنسی چھوٹی۔ میں دیکھتی ہوں، شاید وہ اٹھ گیا ہو۔ مفسرہ کے گھورنے پر وہ بمشکل ہنسی ضبط کیے پھر اٹھی اور ساتھ ہی پانی کی ایک بوتل بھی اٹھا لی۔ تم اب تک سو رہے ہو؟ اس نے زریب کو ہلایا، لیکن زریب نے کوئی حرکت نہ کی۔ عفاف نے بلینکٹ اس پر سے ہٹایا اور تیزی سے پانی کی بوتل اس پر الٹ دی۔ زریب ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پانی کی اس بوتل نے تو اسے نہلا ہی دیا تھا، وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ سیاہ بھیگے بال اس کی پیشانی پر آ رہے تھے اور چمکتی آنکھیں جو اس وقت عفاف کو خفگی سے گھور رہی تھی۔ میں نے کہا تھا تم نہیں جاگے تو میں پانی ڈال دوں گی۔ اسکول وین کے آنے میں کچھ وقت رہ گیا ہے اور تم اب تک سو رہے ہو۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ بلینکٹ پھینکتا ہوا اٹھا۔ اس سے پہلے ہی عفاف نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ زریب مسکرا کر رہ گیا اور گھڑی پر نظر ڈالتے ہی جلدی سے واش روم میں چلا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، عفاف کو موقع دینے والا۔ واصف اور مفسرہ کے یہ 2 ہی جڑواں بچے تھے۔ عفاف تھوڑی حساس تھی، اکیلے پن کا جلد ہی شکار ہو جاتی تھی۔ اسے شدت سے کسی بہن کی کمی محسوس ہونے لگتی تھی، لیکن زریب اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا اور کبھی اکیلے پن کا شکار نہیں ہونے دیتا تھا۔ آج عفاف کی اس شرارت کے پیچھے بھی زریب کی ڈھٹائی تھی، جو جاگتے ہوئے سونے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ آج سکول کا پہلا دن تھا اور زریب سے بہتر عفاف کو کون جانتا تھا کہ وہ کب غمگین ہے، کس بات سے خوفزدہ ہوتی ہے، کون سی بات اسے خوش کرتی ہے۔ کل رات سے ہی عفاف اس نئے سکول کو لے کر پریشان تھی اور زریب اسے پریشان کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عفاف کی پریشانی دور کرنا بھی زریب کی ہی ذمہ داری تھی۔ کیا ہوا، بھاگی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ مفسرہ چونکی۔
کچھ نہیں، وہ اٹھ گیا ہے۔ اس نے ہنسی ضبط کرنے کے لیے لب بھینچے۔ تمہاری یہ مسکراہٹ کسی شرارت کی نشاندہی کر رہی ہے، واصف صاحب شریر لہجے میں بولے۔ جی پاپا، میرا مطلب ہے نہیں، کچھ نہیں۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اور آفاف کو مصنوعی خفگی سے گھور رہا تھا۔ آفاف ہنستی اور اس کی مسکراہٹ پر وہ بھی کھل اٹھا۔ تو شہزادے کیا کھانا پسند کریں گے؟ جو بھی ناشتے میں ہے کھا لوں گا، وہ سادگی سے بولا۔ ارے پیارے شہزادے، اتنے فرما بردار کب سے ہو گئے؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے ہوئے بولے۔ کیا کریں، ہماری سلطنت کا بادشاہ تھوڑا کھڑوس ہے۔ وہ رازداری سے واصف سے گویا ہوا، اور یہ کھڑوس بادشاہ اس سے پہلے اپنے شہزادے پر برہم ہو۔ جلدی سے ناشتہ کر لو۔ واصف صاحب نے سنجیدہ ہونے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے بادشاہ سلامت؟ برخوردار، تمہاری کاہلی کی وجہ سے ہمیں دفتر پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ وہ کیوں؟ آفاف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیونکہ تم لوگوں کو پہلے اسکول چھوڑنا ہے، واصف صاحب نے اطلاع دی۔ لیکن ہم تو وین میں جانے والے تھے نا، آفاف نے یاد دلایا۔ نہیں، وہ تو میں نے بس یوں ہی جھوٹ کہا تھا تاکہ اسکول کے پہلے دن تم لوگ دیر سے نہ پہنچو، واصف صاحب چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولے۔ واہ بادشاہ سلامت، کیا کہنے آپ کے! جلدی ناشتہ کرو اور باہر آؤ، واصف کہتے ہوئے اٹھے۔ آفاف بھی اپنا اسکول بیگ اٹھا کر ان کے پیچھے چل دی۔ زریب نے سینڈوچ ہاتھ میں پکڑا اور ان کے پیچھے لپکا۔ ارے ناشتہ تو پورا کر لو، مفسرہ فوراً بولی۔ مما اسکول میں کھا لوں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ تمہاری وجہ سے پہلے دن ہی دیر سے پہنچے ہیں، آفاف لفظوں کو چبا کر بولی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ سنا تو ہوگا، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ کچھ نہیں ہوتا، سب کہنے کی باتیں ہیں، اور ویسے بھی زریب مصطفیٰ کی شخصیت ایسے کسی فرسٹ امپریشن کی محتاج نہیں۔ وہ وائس پرنسپل کے پیچھے چلتے ہوئے لاپرواہی سے مگر آہستگی سے بولا۔ آفاف جھنجھلا گئی۔ کلاس میں تعارف کے بعد آفاف کی طرح اسے بھی کلاس میں پیچھے ہی جگہ ملی تھی، لیکن آفاف کے برعکس لائق طالب علموں کے بجائے نالائق سے واسطہ پڑا تھا۔ جب ساری کلاس سے مایوس ہو کر وہ آفاف کے پاس آیا تھا اور اینور نے بن مانگے ہی مدد کی تھی، تب اسے وہ لڑکی کچھ عجیب سی لگی تھی جو بظاہر ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر نہ جانے نوٹ بک میں کیا بنانے میں مصروف تھی، لیکن اس کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ اور زریب مصطفیٰ اس میں دلچسپی لیتا بھی کیوں؟ جہاں ہر لڑکی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھنا اپنا فرض سمجھتی تھی، وہاں اینور نے اسے دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کیسی عجیب مغرور سی لڑکی ہے، اس نے منہ بنایا، اور یہ پہلی رائے تھی جو اس نے اینور سے پہلی ہی ملاقات میں قائم کی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ ساتھ ہی بیٹھے لڑکے نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ وہ عجیب لڑکی ہے، اس نے اینور کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بھائی، تھوڑی عجیب تو ہے، اور لڑکوں سے تو کوئی پرانی دشمنی لگتی ہے۔ ایک تو حسن، اوپر سے نخرہ۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اس سے عجیب تو تم لوگ ہو، وہ ان لڑکوں کو دیکھ کر دل میں کڑھا۔ کہاں زریب مصطفیٰ اور کہاں یہ نالائق سے لڑکے؟ لگتی تو نہیں یہ اتنی ذہین ہے، زریب حیران ہوا۔ ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم؟ آفاف چونکی۔ اس کا کام دیکھو، کسی نالائق کی نوٹ بک تو کہیں سے نہیں لگتی۔ زریب نے اس کے سامنے اینور کی ایک نوٹ بک بڑھائی۔ لیکن اس کا تو ذرا دھیان نہیں ہوتا کلاس میں۔ ہاں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، ذہین ہے، لیکن لگتا ہے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، زریب پرسوچ انداز میں بولا۔ ہو سکتا ہے، اس نے کندھے اچکائے، لیکن مجھے پھر بھی وہ ذرا پسند نہیں، زریب نے اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ ہاں بھائی، جس کے آگے پیچھے لڑکیاں بھنورے کی طرح منڈلائیں، اسے اینور کیسے پسند آ سکتی ہے جو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کرے؟ ایسی کوئی بات نہیں، زریب نے اس کی بات کی تردید کی۔ اب تمہارے دل کی بات میں نہیں سمجھوں گی تو اور کون سمجھے گا؟ آفاف نے اسے چھیڑا۔ فضول باتیں نہ کرو، اپنا کام کرو، وہ خفگی سے بولا، اور آفاف مسکراتے ہوئے پھر کام میں لگ گئی تھی۔ آفاف نے اگلے دن اینور کے سامنے جو جذباتی تقریر کی تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ زریب نہ کہتا تو شاید اسے اندازہ نہ ہوتا کہ اینور ذہین ہے۔ یوں دنیا سے لاپرواہ ہو کر کلاس کے ایک کونے میں بیٹھنے کی وجہ اس کی نالائکی نہیں، کچھ اور وجہ ہے۔ اینور کو اس تعلیم کے میدان میں آگے لانے والا زریب ہی تھا۔ وہ کسی کام سے کلاس روم کی طرف ہی آ رہا تھا جب سامنے سے الٹے قدموں آتی اینور اس سے ٹکرائی۔ وہ نیچے میدان میں کھیلتے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے چل رہا تھا، اس اچانک ٹکر پر گڑبڑا گیا، لیکن اگلے ہی پل اینور کی بھوری آنکھوں میں ان آنسوؤں کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور ان اداس آنکھوں میں اچانک ہی خفگی اتر آئی تھی۔ وہ اسے دھکیلتی وہاں سے چلی گئی، اور زریب الجھا سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسکول سے واپسی پر اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی آفاف سے جاننے کی کہ ایسا کیا ہوا تھا، اور جب زریب نے اینور کے رونے کی اطلاع دی تو آفاف کے چہرے کے بدلتے تاثرات نے زریب کو لمحے بھر کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بے حد اصرار پر آفاف نے ساری بات بتا دی تھی۔ اینور اور میں، وہ ہنستے ہنستے بیڈ پر لیٹ گیا۔
دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ان لڑکیوں کا؟ وہ اتنی عجیب مغرور سی لڑکی اور کہاں میں۔ او ہیلو، اس میں کون سی خرابی ہے؟ تم نور کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، کم از کم ان باقی لڑکیوں کی طرح نہیں جو مکھیوں کی طرح تمہارے اور میرے سر پر بھن بھناتی رہتی ہیں، وہ کلس کر بولی۔ ہاں تمہیں تو خوشی ہی ہوگی کہ کسی نے بنا مطلب کے تم سے دوستی تو کی۔ زریب اس کے طنز پر خفا ہوا۔ اس میں خوش ہونے والی ہی بات ہے، ورنہ آج تک تمہاری وجہ سے ہی اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اور تم ہمیشہ اسی بات سے جلتی رہیں۔ چلو میں نے مان لیا کہ تم میں بھی کچھ خاص ہے کہ تم سے کسی نے دوستی تو کی۔ زریب نے اسے مزید تپایا۔ اب تم کسی سلطنت کے شہزادے بھی نہیں، اس نے ناک پر سے گویا مکھی اڑائی۔ اسی مصطفیٰ سلطنت کا شہزادہ ہوں، ولی عہد شہزادہ، وہ اکڑ کر بولا۔ بس بس رہنے دو، انسان کو اتنا بھی خود پسند نہیں ہونا چاہیے۔ عفاف تپ کر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اینور کا روتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ پاگل، اتنی سی بات پر بھی کوئی روتا ہے بھلا؟ اینور اور میں، ناممکن، اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ جسے وہ ناممکن کہہ رہا تھا وہ اس کے لیے ممکن بھی ہو سکتا تھا، ایسا اس نے کب سوچا تھا؟ پاپا، نور کی آپی کی شادی ہے اور ہم سب نے جانا ہے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ لیکن وہاں سے کوئی دعوت نہیں آئی، مفسرہ بولی۔ تو کیا ہوتا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا اتنا کافی ہے، اور مما دوستوں میں اتنا چلتا ہے، اس کے گھر میں اتنے کام ہوں گے، میں نے اسے خود منع کیا تھا گھر آنے سے، ورنہ وہ تو آنا چاہ رہی تھی۔ تو پھر تم خود ہی چلی جانا، وہ بے دلی سے بولی۔ اف مما اف، ہم سب جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ مفسرہ نے شکایتی نظروں سے واصف کو دیکھا۔ اف مفسرہ اف، جب عفاف نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پھر کیسی بحث؟ واصف بھی اسی کے انداز میں بولے تو عفاف اور زریب ہنس دیے۔ خوب بگاڑ رکھا ہے اسے، وہ خفگی سے بولی۔ ایک ہی بیٹی ہے، کون سی 3-4 بیٹیاں ہیں؟ اب میں اس کی خواہشیں پوری نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ پاپا میں نہیں ہوں، زریب خفگی سے بولا۔ میں نے بیٹی کی بات کی ہے محترم شہزادے، انہوں نے اسے پچکارا۔ پاپا میں شہزادی نہیں آپ کی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ایک تو تم کبھی باپ بیٹے میں پیار نہیں دیکھ سکتی، بیچ میں کودنا لازمی ہوتا ہے، زریب تپ کر بولا تو سب ہنس دیے۔ وہ کچھ وقت سے کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا، لیکن آنکھیں بند کرنے پر اینور کا چہرہ سامنے آ جاتا اور وہ جھنجھلا کر آنکھیں کھول دیتا۔ آج فیروزہ کی مائیوں میں اس نے پہلی بار اینور کو سجا سنورا دیکھا تھا۔ اس کے سامنے وہ بے نیاز سا بیٹھا تھا، لیکن نگاہ بھٹک بھٹک کر اینور کے سراپے پر جا رہی تھی، اور اب جب وہ سامنے نہیں تھی تو بند آنکھوں میں اس کا چہرہ اسے بے چین کر رہا تھا۔ فیروزہ کے ولیمے میں وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ہال کے ایک کونے میں پہنچا جہاں وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اینور، وہ متفکر سا اس کے پاس آیا۔ اس کی آواز پر اینور نے چونک کر سر اٹھایا، آنسوؤں سے سارا کاجل بہہ چکا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے آنسو زریب کو بے چین کر گئے۔ وہ، میری ہیل ٹوٹ گئی، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں کب سے یہاں بیٹھی ہوں، کسی کو میری کمی محسوس نہیں ہوئی، اس نے شکوہ کیا۔ میں آ گیا نا، اب آپ رونا بند کریں، وہ بے ساختہ بولا۔ وہ اپنا رونا بھول کر اس کے جملوں پر ساکت رہ گئی۔ میرا مطلب ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو بیٹھا دیکھا تو آ گیا، آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہاں سے کہیں نہیں جانا، وہ کہہ کر چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد واپس آیا۔ یہ کیا ہے؟ اینور اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایلفی ہے، گاڑی میں ہی موجود تھی۔ وہ نیچے بیٹھ گیا۔ میں خود ٹھیک کر لوں گی۔ اینور کو اپنے سامنے اس کا زمین پر بیٹھنا کچھ عجیب لگا۔ اس نے اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ میں کر دیتا ہوں، زریب کے اصرار پر اینور نے ہیل اتار کر اس کے آگے بڑھا دی اور زریب نے بڑی مہارت سے اسے جوڑ دیا۔ اب کچھ دیر یہیں بیٹھی رہیں، میں عفاف کو بھیج دیتا ہوں، وہ کھڑا ہوا۔ تھینک یو۔ اینور کی اس مسکراہٹ پر اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا، وہ جوابی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، لیکن دل، وہ تو پیچھے ہی چھوڑ آیا تھا۔ ہائے وہ کچی عمر کا پکا عشق۔ وہ کالج کے سامنے کچھ دیر سے کھڑا اس تپتی دھوپ میں غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے دور سے 4 لڑکیاں آتی نظر آئیں۔ وہ ان میں عفاف کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈالے وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ عفاف کو قریب آتا دیکھ اس نے شکر ادا کیا تھا، اب وہ ایک لمحہ بھی اس جھلسا دینے والی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اسے جب معلوم ہوا کہ اینور کے لیے اسے مزید انتظار کرنا ہوگا تو وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور سامنے کھڑے وہ چور نظروں سے اینور کو دیکھتا رہا۔ اینور کے لیے تو وہ ساری عمر بھی اس تپتی جھلستی دھوپ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ کالج میں داخلے کے بعد اس کا اور اینور کا سامنا کم ہی ہوتا تھا اور وہ نہ جانے کیوں بے چین ہی رہتا تھا۔ اسے اینور کو روز دیکھنے کی عادت جو ہو گئی تھی۔ وہ عفاف سے بس اس کے قصے ہی سنتا رہا تھا۔ کالج سے واپس آ کر عفاف پورے دن کی داستان زریب کو ضرور سناتی تھی۔
عفاف جان چھڑکنے لگی تھی اینور پر۔ زریب کو کبھی اس کے ان فضول سے قصوں میں کبھی دلچسپی نہ رہی تھی، لیکن جب سے اس کے ذکر میں اینور کا ذکر شروع ہوا تھا تو اس کے قصے فضول نہیں رہے تھے۔ وہ منتظر رہتا تھا کہ کب عفاف اس سے اینور کی ایک ایک بات کا ذکر کرے۔ عفاف اور زریب دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ آخر جڑواں جو تھے، ان کے درمیان احساس کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ دونوں کے دل ایک تھے، شاید اسی لیے عفاف اور زریب دونوں کے دل ایک ہی لڑکی کے لیے دھڑک رہے تھے، لیکن الگ الگ زاویے سے۔ زریب پلیز اٹھ جاؤ، میرے ساتھ شاپنگ پر چلو نا، وہ اصرار کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی پیپر دے کر آیا ہوں، اب تمہارے ساتھ شاپنگ پر خوار ہوں۔ جاؤ امتحان کے بعد کرنا شاپنگ۔ زریب نے صاف انکار کیا تھا۔ امتحانات کے بعد کوئی فائدہ نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے۔ ایسا بھی کیا ضروری سامان لینا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ نور کی کل برتھ ڈے ہے، مجھے اسے سرپرائز دینا ہے، پلیز چلو نا۔ اینور کی برتھ ڈے؟ چلو ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ ولی عہد کتنا نرم دل ہے۔ اینور کا نام سن کر اس کی ساری تھکن اڑن چھو ہو چکی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، وہ بھی جبرن مسکرائی۔ اور شاپنگ پر عفاف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ ہی خرید لے۔ بس کر جاؤ، پوری مارکیٹ خریدنے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں میرے ساتھ آخر کو ولی عہد ہے، وہ چاہے تو پوری مارکیٹ خرید سکتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ عفاف، زریب نے اسے گھورا، اس کی پہلی سالگرہ میرے ساتھ ہے، میں یادگار بنانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کیا پسند آئے گا، اسی لیے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے لے رہی ہوں۔ یہ بھی لے لو۔ اگلی دکان پر زریب کو اس کے لیے ایک چادر پسند آئی۔ یہ چادر؟ لیکن کیوں؟ اس نے ابرو اچکائی۔ میری طرف سے دے دینا۔ وہ ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جو اس کی نظروں کے سامنے بھی رہے، تاکہ زریب کو علم ہو کہ اینور نے تحفہ قبول کیا ہے یا نہیں۔ اور تم کس خوشی میں دے رہے ہو؟ تمہارے بھائی ہونے کی حیثیت سے۔ اس نے دانت نکالے۔ اور آج سے پہلے تم نے میری کتنی سہیلیوں کو تحفے دیے ہیں؟ وہ کسی تفتیشی افسر کی طرح سوال کر رہی تھی۔ ضروری نہیں جو کام پہلے نہ کیا ہو وہ ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے، وہ بے نیازی سے بولا۔ بس وہ تمہارے اس تحفے کو قبول کر لے۔ عفاف نے وہ چادر بھی خرید لی۔ کیوں نہیں کرے گی قبول؟ وہ الجھا۔ ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ کندھے اچکاتی دوسری چیزیں دیکھنے لگی اور زریب سوچ میں پڑ گیا۔ تحفہ تو اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا اور واصف صاحب کے کمرے میں پہنچا۔ پاپا کچھ پیسے چاہیے۔ تمہارے پاس کارڈ ہے تو؟ واصف نے اسے جیسے یاد دلایا۔ ان کے علاوہ بھی ضرورت ہے، وہ بغیر ہچکچائے بولا۔ خیریت، ایسا کیا کام پڑ گیا جو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اب واصف چونکے۔ میرے آقا، آپ کا یہ ولی عہد ایک دوست کو تحفہ دینا چاہتا ہے۔ اب تحفہ تو ہم اپنے معیار کے مطابق ہی دیں گے، کیا آپ ہمیں کچھ رقم دے سکتے ہیں؟ اس کا انداز اتنا مدبرانہ تھا کہ واصف نے کہا لگایا۔ یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ واصف نے مسکراتے ہوئے کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ تھینک یو پاپا۔ اس نے خوشی سے وہ کارڈ تھاما اور گھر سے نکل گیا۔ اس نے اپنے فیملی جولر کی دکان سے ایک خوبصورت اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی خریدی۔ چاکلیٹ سے بھری ایک ٹوکری میں اس انگوٹھی کو چھپا دیا اور پھولوں کے گلدستے کے ساتھ اس نے اینور کے گھر کوریئر کروا دیا۔ یوں بے نام تحفہ بھجوا کر وہ اینور کے تاثرات جاننا چاہتا اور عفاف سے بہتر کون بتا سکتا تھا۔ وہ دونوں پیپر دے کر کالج سے واپس آ رہے تھے۔ تم جانتے ہو آج کیا ہوا؟ حسب معمول عفاف نے داستان شروع کی، اور ہمیشہ کی طرح زریب منتظر تھا، لیکن اس بار وہ بے چین بھی تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولا۔ اینور کو کسی نے پرپوز کیا ہے۔ کیا؟ لیکن کس نے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ معلوم نہیں، اس انسان نے تحفہ تو بھیج دیا لیکن شاید اپنا نام لکھنا بھول گیا۔ عفاف کو جیسے اس پر ترس آیا۔ اوہ اچھا، پھر؟ اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ پھر کیا؟ وہ بیچارہ قسمت کا مارا، اسے کیا خبر کہ نور کی منگنی ہو چکی ہے۔ اگر عفاف کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ قسمت کا مارا اس کا بھائی ہے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ منگنی؟ زریب کی بھائی کے ایک جھٹکے سے رکی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا ہوا؟ عفاف نے اس کے کندھے پر گرفت مضبوط کی۔ کچھ نہیں۔ سامنے کا منظر دھندلایا۔ بائک کیوں روکی اس طرح؟ میں گر جاتی تو؟ وہ خفگی سے بولی۔ لیکن میں گر چکا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گاڑیوں کے شور میں چلائی۔ کچھ نہیں، اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے موٹر سائیکل چلائی۔ اینور کی منگنی کس سے ہوئی ہے؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے کزن سے، وہ تمہیں یاد ہے نا جو فیروزہ آپی کی شادی میں آگے تھا؟ اہیم۔ ہاں اہیم نام ہے اس کا۔ اہیم؟ اس کے نام پر زریب کے منہ میں زہر گھل گیا۔ وہ کس طرح گھر پہنچا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ساری رات پڑھنے کے بجائے اس نے کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ پہلی محبت کی پہلی چوٹ تھی، اتنی آسانی سے کہاں برداشت ہو سکتی تھی۔ اور تم جانتے ہو دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عفاف کے وہ جملے اس کے دل کو چیر رہے تھے۔
تم نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا، وہ ٹوٹے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی بتایا ہی نہیں، اگر اسے کسی نے پرپوز نہ کیا ہوتا تو وہ آج بھی نہ بتاتی۔ زریب نے کروٹ بدلی، تکیہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ عفاف کی وہ باتیں اسے سونے نہیں دے رہی تھیں، وہ رات اس نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے جب انور کا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے رکا تھا تو زریب لمحے بھر کو خوش ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل اہیم نے کیک انور کے ہاتھ سے لے کر زریب کو کھلایا تھا، اور اب سوچ کر بھی زریب کا حلق کڑوا ہو رہا تھا۔ اسے نفرت ہونے لگی تھی، انور سے نہیں اہیم سے۔ وہ چاہتا تھا اہیم کسی طرح ان کے درمیان سے نکل جائے، لیکن درمیان میں آنے والا تو وہ خود تھا، کیونکہ اہیم اور انور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو اہیم کیسے اس کہانی سے نکل سکتا تھا؟ ان دنوں کالج کی چھٹیاں تھیں۔ عفاف کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ٹھہرا، دروازہ کھلا تھا، وہ کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح اندر چلا آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ نور سے ویڈیو کال پر بات کر رہی ہوں، عفاف مصروف لہجے میں بولی۔ وہ تمہیں مما بلا رہی ہیں، وہ یکدم ہی کچھ سوچ کر بولا۔ چلی جاؤں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ابھی انہیں کچھ کام ہے، تم جاؤ۔ اف، وہ جھنجھلائی۔ نور میں تھوڑی دیر میں آئی، تم کہیں مت جانا، اس نے کہا اور موبائل بیڈ پر رکھ کر چلی گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی زریب کچھ قدم آگے بڑھا اور موبائل پر جھکا۔ اف، لڑکی کہاں رہ گئی، میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے، وہ مصروف سے انداز میں کہتی ہوئی بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے کچھ اٹھا رہی تھی۔ موبائل اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل پھسلا، اس نے تیزی سے اسے سنبھالا۔ آپ؟ جی، آپ ڈر گئیں؟ وہ مسکرایا۔ کتنے دن بعد اس نے آج انور کو دیکھا تھا، کھلے ہوئے بالوں میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں، وہ بس اچانک آپ، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اس کے یوں بات کرنے پر انور کچھ جھجکی۔ بس گزر رہی ہے زندگی۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بس پھر کبھی بتاؤں گا، آپ دعا کریے گا میرے لیے۔ جی ضرور۔ عفاف کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مما نے تو مجھے نہیں بلایا تھا، وہ اسے گھور رہی تھی۔ مجھے رضیہ نے تو یہی کہا تھا، اس نے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کا نام لیا۔ شاید مجھ سے ہی سننے میں کوئی مغالطہ ہوا ہوگا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب انور کو ایک نظر دیکھنے اور بات کرنے کے لیے وہ اتنا جھوٹ تو بول ہی سکتا تھا۔ وہ اپنے کالج سے اس برستی بارش میں نکلا تھا۔ بارشوں کا موسم تھا، لیکن بادل یوں جم کر برسیں گے یہ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ سنبھل کر موٹر سائیکل چلا رہا تھا کہ کسی طرح عفاف کے کالج پہنچ جائے۔ معمول سے کچھ زیادہ ہی وقت لگا تھا اس بارش میں اسے کالج تک پہنچنے میں۔ وہ عفاف اور انور کو دیکھ سکتا تھا جو دونوں باتوں میں مگن تھی۔ دیکھو زریب آ گیا ہے، تم میرے ساتھ ہی چلو، عفاف نے کہا۔ نہیں اہیم آ جائیں گے، تم لوگ جاؤ، ویسے بھی وہ اہیم کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ وہ اب تک نہیں آیا، نہ جانے کتنا وقت اور لگے گا، تم میرے ساتھ چلو۔ عفاف بس ضد تھی۔ آفی تم ضد نہ کرو، گھر جاؤ، وہ باہر بھیگ رہا ہے۔ انور کو اس کی فکر ہوئی۔ اسے پسند ہے بھیگنا، تھوڑا اور بھیگ لے گا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تمہیں بھی پسند ہے؟ انور نے پوچھا۔ ہاں، بارش کسے پسند نہیں ہوتی؟ وہ بارش میں بھیگتے زریب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پسند بارش میں بھیگنا۔ انور کی بات پر عفاف حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اہیم کو نہیں پسند، اور شاید اسی لیے انہیں یہاں پہنچنے میں وقت لگ رہا ہے۔ اف نور، اف، تمہیں بارش میں بھیگنا نہیں پسند، وہ بھی اہیم کی وجہ سے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جاؤ، کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے، انور اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا۔ خیر، تم گھر پہنچ کر مجھے لازمی کال کرنا۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کر زریب کے پاس چلی گئی۔ کیا ہوا، وہ اب تک گھر نہیں گئی؟ زریب متفکر ہوا۔ ہاں، اہیم نہیں آیا۔ تو تم نے کیا نہیں ساتھ چلنے کو کہا اسے؟ وہ خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہت کہا، لیکن اس نے منع کر دیا، وہ بائک پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نظر انور پر ڈالی اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ اس کے لیے متفکر ہی رہا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر کچھ سوچ کر عفاف کے کمرے میں آیا۔ انور گھر پہنچی؟ اس نے کال نہیں کی اب تک۔ عفاف بھی متفکر تھی۔ تو تم کر کے پوچھ لو نا، وہ بے چینی سے بولا۔ ٹھیک ہے، کرتی ہوں۔ اس نے انور کے گھر کال ملائی۔ اسپیکر پر رکھنا، زریب نے کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ کال انفا بیگم نے ریسیو کی تھی۔ آنٹی، میں عفاف بات کر رہی ہوں، کیا انور گھر پہنچ گئی؟ نہیں تو تم کہاں ہو؟ مفسرہ اب کچھ پریشان ہوئی۔ میں تو گھر پر ہوں، اہیم اسے لینے نہیں گئے؟ عفاف ٹھٹکی۔ وہ خود اس وقت گھر پہنچا ہے، زکام ہو گیا بیچارے کو، بارش میں بھیگنے کی عادت نہیں نا، انفا نے تفصیلاً جواب دیا۔ زریب کا خون کھول اٹھا۔ تو آنٹی انور کیسے آئے گی؟ عفاف کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ میں اس کے بابا سے بولتی ہوں۔
ٹھیک ہے آنٹی، جب وہ گھر آ جائے میری بات کروا دیجیے گا۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ مما بھی پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہیں، اسے پورچ میں جاتے دیکھ عفاف نے پوچھا۔ اسے لینے جا رہا ہوں، زریب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آنٹی نے کہا تو ہے۔ عفاف اسے یوں جاتا دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کب جائیں اور جائیں گے بھی یا نہیں، تم خود سوچو، وہ اکیلی بارش میں بھیگ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا رکو۔ وہ جلدی سے اس کے لیے جیکٹ لے آئی۔ یہ پہن جاؤ۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پہن لی اور تیزی سے نکل گیا۔ کالج بند ہو چکا تھا، وہ اکیلی رہ گئی تھی، باقی سب جا چکے تھے۔ وہ کالج کے باہر بارش میں ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ سامنے ہی 3 لڑکے کافی دیر سے اسے دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے سے کچھ کہتے پھر ہنس دیتے۔ اینور انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں گھر کیسے جاؤں؟ اہیم بھی نہیں آئے، کچھ تو کریں، وہ بے بسی سے بولی۔ اسی دوران وہ لڑکے اس کی جانب بڑھے، لیکن اینور اور ان لڑکوں کے درمیان ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ اینور دم سادے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے زریب اس وقت کسی فرشتے سے کم نہیں لگا۔ زریب کے تن بدن میں ان لڑکوں کو دیکھ کر آگ لگی تھی، لیکن اینور کو کانپتا دیکھ کر وہ اینور کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں گھر، وہ انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اینور لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ زریب وہاں سے تھوڑا آگے بڑھا تھا تو اینور نے کہا، اہیم لینے آئیں گے، آپ کیوں آ گئے؟ کیا آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آیا وہ نہیں آئے گا؟ زریب یکدم ہی بھڑکا۔ آپ کے گھر عفاف نے فون کیا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا آنے سے۔ اینور کا یوں اہیم کا انتظار کرنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ کیا آپ کو میرے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ یہیں اتار دوں؟ وہ لڑکے شاید آپ کو بحفاظت گھر چھوڑ دیں، میں کہیں اغوا نہ کر لوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اکڑو بد مزاج، وہ دل میں ہی اس کے لہجے پر کڑ کر رہ گئی۔ بادلوں کی گرج اور بارش کا زور بڑھنے لگا تھا، لیکن زریب کے غصہ میں کچھ کمی آئی تھی۔ اینور کی زبان پر اہیم کا نام سن کر اس کا مزاج بگڑا تھا، اور اینور کا اہیم پر وہ یقین جس کے وہ قابل بھی نہ تھا۔ زریب نہ چاہتے ہوئے بھی اینور پر برہمی کا اظہار کر چکا تھا، لیکن اب اس کا دل چاہا تھا کہ وقت یہیں ٹھہر جائے، اور وقت ٹھہر گیا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل جو خراب ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ موٹر سائیکل کے رکنے پر اینور نے جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بارش کا مزہ لینے کے لیے بائک روکی ہے، زریب سادگی سے بولا۔ آپ گھر جا کر بھی اس بارش کو انجوائے کر سکتے ہیں، مجھے ابھی گھر جانا ہے، وہ اس کے انداز پر کوفت سے بولی۔ میں پاگل ہوں، اس تیز برستی بارش میں ایک لڑکی کے ساتھ سڑک پر انجوائے کروں گا؟ تو بائک خراب ہو چکی ہے، زریب زیر لب مسکرایا۔ اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا، وہ روحانسی ہوئی۔ اس بارش میں تو انسان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو پھر ایک بائک ہے، زریب نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شرمندہ سی خاموش ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولی۔ پیدل چل کر جانے میں تقریباً 20 منٹ میں ہم گھر پہنچ جائیں گے، تو آپ پیدل چل سکتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس نے پانی میں ڈوبی سڑک کو بے بسی سے دیکھا۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے نا؟ فی الحال تو یہی راستہ ہے، اس نے سامنے سڑک کو دیکھا۔ تو پھر پوچھ کیا رہے ہیں؟ وہ سنبھلتے ہوئے قدم قدم بڑھانے لگی، اور زریب اس کے ساتھ ہی موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پہن لیں۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ میں نے کہا نا پہن لیں تو پہن لیں، چادر گیلی ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ اس نے جھینپتے ہوئے تیزی سے جیکٹ اس کے ہاتھ سے لی اور کندھوں پر ڈال لی۔ گھر پر گاڑی موجود ہوتی تو ہم اس بارش میں پانی سے ڈوبی سڑک پر نہ ہوتے۔ اچانک ہی اسے یہ بارش بری لگنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ آ گئے وہی بہت ہے، اینور نے اس کا غصہ کم کرنا چاہا۔ مجھے تو آنا ہی تھا، اس کے بے ساختہ کہنے پر اینور نے ابرو اچکائی۔ میرا مطلب ہے میرے علاوہ اور کون آتا؟ تو مجھے ہی آنا تھا، اس نے فوراً صفائی پیش کی۔ ویسے آپ اتنے بھی بد مزاج نہیں، کچھ توقف کے بعد وہ بولی۔ بد مزاج اور میں؟ کب سے؟ زریب آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری موجودگی میں تو آپ کی بد مزاجی عروج پر ہی ہوتی ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ اف، یہ کب ہوا؟ زریب کو یقین نہیں آیا۔ مجھے تو آپ سے بات کرنے میں ہی ڈر لگتا ہے۔ میں بد مزاج اکھڑ مزاج نہیں ہوں، وہ خفا ہوا۔ کچھ دیر پہلے آپ کس طرح بات کر رہے تھے، بھول گئے؟ اینور نے اس کی بد مزاجی یاد دلائی۔ وہ تو بس آ گیا، زریب خجل ہوا۔ کیا آ گیا؟ اینور نے پوچھنا چاہا۔ گھر آ گیا، زریب نے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، آپ چاہیں تو ہو بھی سکتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ کیا؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہ سکی۔ کچھ نہیں، ہم یہیں تک پہنچ گئے، یہی بڑی بات ہے، اس نے دروازہ پر دستک دی۔ عفاف نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اف، شکر ہے تم لوگ آ گئے، پریشانی سے تو میری جان ہی نکل رہی تھی۔ چلو اندر چلو جلدی، تم راستہ دو گی تو اندر جائیں گے نا؟ زریب مسکرایا۔
عفاف انور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر لو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ آفی مجھے گھر جانا ہے، وہ بضد تھی۔ گھر بھی چلی جاؤ گے؟ کون سا ہم تمہیں کھا جائیں گے؟ اس نے الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر اسے دیا اور باتھ روم کی طرف دھکیلا۔ اف نور، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں یہیں روک لوں۔ کیسی خواہش تھی دونوں بہن بھائیوں کی۔ میں بھی گھر نہیں جانا چاہتی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر رک جاؤ نا، اس نے اصرار کیا۔ آفی کیسی بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، وہ یکدم ہی خیال سے حقیقت کی دنیا میں آئی۔ چلیں، زریب کمرے میں داخل ہوا۔ جی، وہ بیڈ سے اٹھی۔ زریب کے ساتھ عفاف بھی انور کو چھوڑنے اس کے گھر گئی تھی۔ رات تک بارش کے زور میں کمی آئی تھی اور اب ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ عفاف کی طرح زریب کا بھی دل تھا کہ انور یہیں رہ جائے ہمیشہ کے لیے۔ بہت شکریہ بیٹا، تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا، عماد الدین تشکر سے بولے۔ انکل کیسی بات کرتے ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، فرض سمجھ کر کیا۔ پھر بھی بیٹا، ورنہ کون نکلتا ہے اس بارش میں باہر؟ انفا بیگم نے اچٹتی نگاہ اہیم پر ڈالی۔ جسے فکر ہوتی ہے بس وہی جاتا ہے، زریب نے بھرپور طنز کیا تھا۔ انور نے اپنی زندگی میں ایک ہی دوست بنائی اور وہ بہت اچھی بنائی ہے۔ عماد الدین خوش تھے۔ اچھا، اب ہمیں اجازت دیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ زریب جانے کے لیے اٹھا۔ ایک بار پھر شکریہ، انفا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابتدا میں انہیں زریب پسند نہیں تھا، لیکن اب ان کے دل میں تھوڑی جگہ بننے لگی تھی۔ اب دیکھو کب ملنا ہوگا، اس بارش میں تو ممکن نہیں کہ کل کالج جا سکے، عفاف نے کہا۔ گھر پہنچ کر بتا دینا، انور سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، عفاف کہتے ہوئے جانے کو پلٹی۔ زریب نے انور کو دیکھا نظر بھر کر اور پلٹ گیا۔ انفا کا اہیم کو یوں شرمندہ کرنا زریب کے دل کو سکون پہنچا گیا تھا، وہ اسی لائق تھا۔ کون؟ اس کی آواز پر عفاف چونکی۔ کوئی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھتا رہا۔ مما، انور اچھی ہے نا؟ عفاف نے مفسرہ سے کہا۔ وہ مصروف سے لہجے میں بولی۔ اگر اس کی منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں اسے اپنی بھابھی بنا لیتی، عفاف نے اچانک ہی کہا۔ کیا وہ تمہیں اتنی پسند ہے؟ مفسرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی بہت پسند ہے، 2 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، عفاف مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ لیکن پھر بھی اس کی شادی زریب سے نہیں ہو سکتی، مفسرہ کے کہنے پر وہ چونکی۔ وہ کیوں؟ بیٹا دوستی پھر ٹھیک ہے، لیکن شادی کے لیے ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک کلاس ہے، اس کے اور ہمارے درمیان بہت فرق ہے۔ ہماری سوسائٹی کیا کہے گی کہ ہم کس گھرانے سے بہو لے کر آئے ہیں؟ مفسرہ، یہ کیا تعلیم دے رہی ہو تم بچوں کو؟ اللہ کی بنائی سب مخلوق ایک ہے، یہ دولت آج ہے کل نہیں، تم اس دولت کی بنا پر انسان کو پرکھ نہیں سکتی۔ انور میں کیا کمی ہے؟ صرف دولت کی ہی نہ، اگر وہ ہماری سوسائٹی کی ہوتی تو تم کبھی انکار نہ کرتی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تم اپنی سوسائٹی سے کوئی لڑکی پسند بھی کر لیتی ہو تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی بہو ثابت ہوگی؟ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو ہماری کلاس کے لوگوں کو، ان کے گھر کی بیٹیوں کو۔ میں نے عفاف کو کبھی ان جیسا بننے ہی نہیں دیا، ورنہ عفاف کبھی انور کی طرف دیکھتی بھی نہیں، کیونکہ دولت کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن آج دیکھو اسے انور سے اچھا کوئی لگتا ہی نہیں۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی مفسرہ۔ انہیں مفسرہ کی سوچ پر خاصا دکھ پہنچا تھا۔ اس ساری بحث کا کیا فائدہ جب اس کی منگنی ہو چکی ہے؟ مفسرہ نے بات کو ختم کرنا چاہا۔ اگر منگنی نہ ہوتی تو آپ لوگ اس کی شادی زریب سے کر دیتے؟ عفاف نے پھر پوچھا۔ ہاں بالکل، واصف نے بلا جھجک کہا۔ اف، یہاں تو سبھی راضی ہیں سوائے لڑکی کے۔ وہ جب باہر جانے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، ان کی باتوں پر سیڑھیوں پر ہی رک کر کھڑا سب سن رہا تھا۔ یونی میں داخلے کے لیے عفاف نے گھر میں ایک ہنگامہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ انور کے بغیر داخلہ لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں پاپا کو منا سکتا ہوں، وہ انور کے بابا سے بات کریں گے، انور کو داخلے کی اجازت آسانی سے مل جائے گی، زریب اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ کیسے؟ عفاف بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس اس کی ایک شرط ہے، زریب کچھ سوچ کر بولا۔ کیسی شرط؟ تمہیں میرے ساتھ میری یونی اور میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لینا ہوگا۔ اس کی شرط پر عفاف بدگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی نور کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ بلیک میلنگ کرنا تو کوئی زریب سے سیکھے۔ اس کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم پاپا سے بات کرو، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اور شرط؟ منظور ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا عفاف اور انور ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیں گی، اسی لیے زریب نے یہ شرط رکھی تھی تاکہ ہر وقت وہ اس کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ اور پھر اس نے کتنی منتوں سے واصف صاحب کو منایا تھا یہ وہی جانتا تھا، اور بالآخر انور کا داخلہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یونی کے پہلے دن انور نے زریب کی دی ہوئی چادر پہنی تھی۔ اسے دیکھ کر زریب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ انور نے اس کا تحفہ قبول کیا تھا اور بہت دل سے کیا تھا۔
کیا بات ہے اچانک تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ؟ کیا وجہ ہے؟ سارم نے انور کو دیکھا، پھر زریب کو۔ زریب کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے ٹال دیا۔ کچھ تو بات ہے، سارم سوچ کر رہ گیا۔ زریب لائبریری میں بیٹھا انور کو یوں جھنجھلاتے ہوئے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جب کسی اجنبی کے ہاتھوں عفاف کے بلاوے پر وہ چلی گئی اور زریب نے کتابوں میں سر دے دیا۔ کچھ ہی ساعتیں گزری تھی، عفاف لائبریری میں انہیں ڈھونڈتی ہوئی آ بیٹھی۔ نور کہاں ہے؟ زریب ٹھٹکا۔ میں تم سے پوچھنے والی تھی، میں نے تمہارے ساتھ اسے یہاں بھیجا تھا۔ اس کے سوال پر عفاف چونکی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے ہی تو کچھ دیر پہلے اسے بلایا تھا۔ زریب سٹپٹایا۔ میں نے تو کہا تھا میں خود آ جاؤں گی۔ تو پھر وہ کون تھا؟ موہت بھی پریشان ہوا۔ کہیں وہ کسی مشکل میں تو؟ سارم کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ زریب تیزی سے لائبریری سے نکلا۔ اس کے پیچھے سارم اور عفاف بھی دوڑے۔ اس لڑکے نے BSc ڈپارٹمنٹ کا کہا تھا، سارم پیچھے سے چلایا۔ زریب تیز رفتاری سے اسی جانب چل دیا۔ سامنے ہی اسے وہ لڑکا نظر آ گیا۔ انور کہاں ہے؟ زریب نے اس کا گریبان پکڑا، آنکھوں میں خوف تھا اور غصہ بھی۔ مجھے کیا معلوم؟ اس نے کندھے اچکائے۔ سیدھی شرافت سے منہ کھول دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ زریب نے سختی سے اس کی گردن دبوچی۔ لڑکے کی سانس رکنے لگی تو اس نے ہاتھ سے کلاس کی طرف اشارہ کیا۔ زریب تنفر سے اسے دھکا دے کر وہاں پہنچا۔ دروازہ بند ہے۔ سارم نے دروازہ پیٹا، کوئی جواب نہیں آیا۔ زریب کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں خود کو کیسے معاف کروں گا؟ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں داخلے کی وجہ تو یہ بھی تھی کہ وہ اس کی حفاظت چاہتا تھا۔ اس کے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ کیا کریں؟ سارم نے اسے مخاطب کیا۔ توڑ دیتے ہیں۔ زریب اور سارم نے مل کر دروازہ توڑ دیا۔ کلاس کا منظر دیکھ کر زریب سانس نہ لے سکا۔ اگلے ہی پل وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ زریب کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے، ساری زندگی کے لیے معذور کر دے یا پھر اسے زندہ ہی نہ چھوڑے۔ اور زریب اسے زندہ نہ چھوڑتا اگر انور کو اس نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا۔ اور ادھر سارم اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ زریب لڑنے جھگڑنے والے لڑکوں میں سے ہرگز نہ تھا جس نے کبھی اپنے لیے بھی کسی لڑکے پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہو۔ وہ ایک لڑکی کے لیے کسی کو اتنی بے دردی سے مار رہا تھا، یہ معمولی بات تو نہ تھی۔ وہ سارے راستے انور کو گاہے بگاہے دیکھتا رہا۔ انور کی خاموشی اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ اسی طرح خاموشی سے گھر چلی گئی۔ عفاف تمہیں اس وقت اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے گاڑی سے نکلتے ہی زریب نے کہا۔ وہ اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ لیکن میں اسے اکیلے کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ اگلے ہی روز انور کو حشاش پشاش دیکھ کر سب کی طرح زریب بھی کچھ الجھا تھا۔ وہ انور کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا تھا کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، لیکن وہ موصوفہ تو ان تینوں سے زیادہ بہتر حالت میں تھی۔ ہم سب پریشان تھے اور آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ پہلے سے بہتر حال میں ہیں۔ زریب سے رہا نہ گیا اور پوچھ بیٹھا۔ جب عبد اور معبود کے درمیان ایک طویل فاصلہ آ جائے اور عبد خود یہ فاصلہ ختم کرنے کی کوشش نہ کرے تو عبد کے لیے ایک ٹھوکر، ایک حادثہ لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ لوٹ کر اسی کے در پر آ جائے۔ سسکتے تڑپتے ہوئے عبد کو جانا تو اسی کے در پر ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا۔ عبد جانتا ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں سے وہ کبھی ٹھکرایا نہیں جائے گا، دھتکارا نہیں جائے گا۔ بس یہی کچھ ہوا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس کی باتوں میں وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ کبھی آپ کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ آیا ہے جسے آپ نے خود ختم کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ وہ کیا پوچھ بیٹھی تھی؟ میرے اور اللہ کے درمیان فاصلہ؟ وہ غائب دماغی سے بولا۔ انور کہاں رہ گئیں؟ رحاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ سارم نے اس کے شانے پر بازو حمائل کرتے شوخی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا کچھ سوچتا رہا۔ فون کی آواز پر اس نے موبائل اسکرین پر نام دیکھا اور دوستوں کے جھنڈ سے ذرا الگ ہو کر اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا مجھے کچھ بتانا تھا۔ خلیل صاحب کچھ الجھے ہوئے تھے۔ جی انکل کہیں۔ آپ نے جو ہیرے کی انگوٹھی مجھ سے بنوائی تھی جسے راز رکھنے کو کہا تھا، وہ انگوٹھی آج آپ کی بہن عفاف بیچنے آئی تھی۔ وہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ عفاف اور وہ انگوٹھی؟ جی سوچا آپ کو بتا دوں۔ آپ ایسا کریں اس انگوٹھی کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھیں، میں ایک دن اسے واپس آپ سے خرید لوں گا۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ زریب نے فون بند کر دیا۔ وہ دونوں اس وقت یونی میں نہیں ہیں۔ یونی سے اتنی دور وہ اکیلے کیسے جا سکتی ہیں؟ ان دونوں میں اس کی جان تھی، ایک طرف بہن تھی تو دوسری طرف عشق۔ جب وہ کلاس لینے پہنچی تو زریب نے کلاس کے دروازے پر ہی دونوں کو روک لیا۔ کہاں تھی؟ یہیں یونی میں۔ عفاف اس کے سخت لہجے سے گھبرائی۔ ٹھیک ہے، اس نے خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا۔
ایسی کون سی ضرورت تھی جو انگوٹھی بیچنی پڑ گئی؟ وہ چاہ کر بھی پوچھ نہ سکا۔ اگلے روز جب وہ پاسپورٹ آفس پہنچے تو زریب اب پہلے سے زیادہ متفکر ہوا، لیکن عمرہ کا سن کر وہ جہاں پرسکون ہوا تھا کہ وہ اہیم کے پاس نہیں جا رہی، وہیں اس کے دور جانے پر متفکر ہوا۔ اس کا جی چاہا وہ اینور کو روک لے یا اس کے ساتھ چلا جائے۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ جس دن اس برستی بارش میں کالج کے باہر تنہا اینور کے پاس ان لڑکوں کو آتے دیکھا تھا، اس وقت اس کے دل میں ایک خوف تھا، اور پھر یونی میں جو کچھ ہوا وہ ہرگز اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اینور کو کوئی میلی نگاہ سے بھی دیکھے یہ زریب کو گوارا نہ تھا۔ وہ اس معاملے میں بہت حساس تھا۔ اگر اسے خبر ہو جاتی کہ اینور پہلے ہی کن حالات سے گزری ہے تو وہ اسے قبول کرتا بھی یا نہیں۔ اینور کا یونی میں آخری دن تھا۔ جب سر کے بلانے پر وہ اکیلی کلاس کی جانب چل دی تو زریب بھی کسی بہانے سے خاموشی سے اس کے پیچھے لپکا۔ اب وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ اینور کے کلاس سے باہر نکلنے پر ہی زریب نے جب اس سے دعا کی درخواست کی اور اینور کے اصرار پر اپنی محبت کی دعا کے لیے کہا تو ایک لمحے اس کا جی چاہا وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے، لیکن رد کیے جانے کا خوف اسے روکے رہا۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اینور اس کی بہت عزت کرتی ہے، لیکن اس اظہار پر کہیں وہ بدگمان نہ ہو جائے اور اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ وہ خاموش ہو گیا، اور دوسری طرف صرف حیرانگی ہی تھی اور کوئی تاثر نہ تھا۔ زریب اس کے دل کا حال نہ جان سکا۔ ایئرپورٹ پر زریب کا دل چاہا وہ اسے روک لے یا کم از کم اپنی محبت کا اظہار ہی کر دے۔ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کر سکا، اور عفاف کی طرح اس نے بھی ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری۔ صبح عفاف کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرتے یونی چلنے کا مشورہ دیا۔ مجھے نہیں جانا، اینور کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں یونی جا کر کیا کروں گی؟ رحاب اور معریفہ بھی تو پریشان ہوں گی نا، تم ان کے لیے چلی جاؤ، تم سب ساتھ ہوگی تو ایک دوسرے کو حوصلہ ہی دے لوگی، زریب نے مشورہ دیا۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ یونی چلی گئی۔ ادھر سارم زریب کی غیب دماغی کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا، جاسوس نہ ہو تو۔ وہ بالکنی میں موجود پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا جب عفاف اسے آوازیں دیتی بالکنی تک پہنچی۔ زریب، اینور کی کال ہے۔ وہ یکدم پلٹا۔ کیسی ہے وہ؟ خیریت سے پہنچ گئی؟ تم خود بات کر لو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، اور ہاں موبائل چارج پر لگا دینا، چارجنگ ختم ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم۔ وہ موبائل اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی الحمدللہ۔ زریب خاموشی سے بس اسے دیکھتا رہا۔ اینور اس کی نگاہوں سے گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ وہ میں ابھی آپ کے لیے دعا نہیں کر سکی، موقع نہیں ملا۔ اس نے خاموشی کو توڑا۔ کوئی بات نہیں، میں اس لیے آپ سے بات کرنے کا منتظر نہیں تھا۔ ایک دن کی جدائی نے اس پر کیسا اثر کیا تھا کہ وہ اپنے جذبات مخفی رکھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پھر وہ چونکی۔ آپ کی خیریت جاننا چاہتا تھا، سبھی یہاں آپ کے لیے پریشان تھے۔ اینور کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس نے سب کا ذکر کیا۔ اچھا، اور وہاں سب ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا یہاں سے واپس جانے کا۔ میرا کیا ہوگا؟ وہ بے ساختہ بول گیا۔ اینور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرا مطلب ہے یہاں سب کا کیا ہوگا؟ ابھی سے ہی سب آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں، آپ کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ آج وہ اینور کو بس حیران کر رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ کہتی، عفاف کا موبائل بند ہو چکا تھا۔ اف عفاف، تم ایک موبائل چارج کر کے نہ رکھ سکیں؟ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اینور کو دیکھ کر اس کے بے چین دل کو قرار آ ہی گیا تھا، لیکن اتنے دن اس کے بغیر زریب کا گزارا ممکن نہ تھا۔ السلام علیکم انکل۔ عماد الدین نے دروازہ کھولا تو سامنے عفاف اور زریب موجود تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم لوگ یہاں؟ جی سوچا آپ کی خیریت ہی معلوم کر لیں، اور یہ مما نے کھانا بھجوایا ہے۔ عفاف نے اندر آ کر ٹیبل پر کھانا رکھا۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اینور کی خالہ دے جاتی ہے کھانا۔ آج کھانا ہماری طرف سے ہے، آپ انہیں منع کر دیں۔ اور ابھی آپ نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ عفاف نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کھانا آیا ہی نہیں۔ تو چلیں میں کھانا نکالتی ہوں، آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ اس نے زریب کو دیکھا۔ میں نکال دیتا ہوں، تم کیوں تکلف کر رہی ہو؟ عفاف کی اس اپنائیت پر وہ خوش ہوئے۔ تکلف تو آپ کر رہے ہیں، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جی انکل آپ بیٹھیں، عفاف کھانا نکال دے گی، پھر ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ زریب نے انہیں اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ میں 2 دن میں ہی اکیلے کھانا کھا کر بور ہو گیا تھا، اچھا ہوا تم دونوں آ گئے۔ اب سے ہم روز آ جایا کریں گے، کل میں پاپا کو بھی لے آؤں گی، مزہ آئے گا، یوں آپ کا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ عفاف کھانا ڈش میں نکالتے ہوئے بولی۔ انکل کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہیں، زریب نرمی سے بولا۔
وہ ان دونوں کی اس خلوص اور اپنائیت پر قربان ہوئے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں اینور کے کمرے میں اس کی نوٹ بکس لینے آئے تھے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا کام کر سکیں اور واپسی پر اسے زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ وہ پہلی بار اینور کے کمرے میں آیا تھا۔ ایک طویل سانس لے کر کمرے میں پھیلی اینور کی خوشبو کو اس نے اپنے اندر سمویا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کو دیکھ رہا تھا۔ عفاف ٹیبل پر سے اس کی بکس اٹھا رہی تھی۔ زریب نے ٹیبل کی دراز کھولی تو اس میں اس کی دی ہوئی چاکلیٹس کے خالی کاغذ موجود تھے۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے یہ خالی ریپر اب تک سنبھال کر رکھے ہیں۔ ان ریپرز کے ساتھ وہ انگوٹھی کا خالی ڈبہ بھی موجود تھا۔ اس نے جھٹ سے وہ ڈبہ اٹھا لیا۔ یہ خالی کیوں رکھا ہے؟ اس نے وہ چڑھتی نگاہ عفاف پر ڈالی۔ معلوم نہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ اس ڈبے میں وہی انگوٹھی تھی نا جو اینور کو اس کی برتھ ڈے پر کسی نے دی تھی؟ اس نے کھوجنے والے انداز میں پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ عفاف ٹھٹکی۔ کیونکہ اس کے ساتھ چاکلیٹس کے خالی ریپر بھی موجود ہیں اور گلدستے کے کچھ پھول۔ تم نے یہی سب بتایا تھا نا؟ زریب نے ایک نظر دراز میں رکھی ان چیزوں پر ڈالی۔ ہاں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے، وہ گڑبڑائی۔ عفاف کی نظروں سے بچ کر اس نے وہ انگوٹھی کی خالی ڈبیا جینز کی جیب میں چھپا لی تھی۔ یونی میں بوجھل دل اور قدموں کے ساتھ داخل ہوتی عفاف نے بیگ سے موبائل نکالا تھا۔ اسکرین نور کے نام سے جگمگا رہی تھی۔ اس کی ساری بیزاری اڑنچو ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ اینور کی بشاش آواز پر زریب کے قدم ساکت رہ گئے۔ وہ تیزی سے کچھ قدم آگے آیا۔ اس کے ساتھ ہی سارم بھی تھا۔ اینور اس وقت عفاف کے ساتھ ویڈیو کال پر تھی۔ آج صبح صبح تم نے کیسے یاد کیا؟ اس وقت راستے میں ہوں، مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ اوہ، کیسی ہو اینور؟ اس سے پہلے زریب پوچھتا سارم پوچھ بیٹھا۔ سارم کی آواز پر اس نے جلدی سے بیگ سے ہینڈ فری نکال کر لگائی کیونکہ سارم کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جسے نشانے پر رکھتا پھر کتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتا تھا۔ اور اس وقت انفا بیگم اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کی نظروں میں وہ مزید نہیں گر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی سارم اور زریب سے بات کرنا انہیں ناگوار ہی گزرے گا اور وہ مزید بدظن ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہوں، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ زریب نے بے ساختہ کہا۔ سارم نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اینور اور عفاف بھی چونک گئیں۔ میرا مطلب ہے آپ کی سہیلیاں آپ کے بغیر کیسی ہو سکتی ہیں؟ اس نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اینور نے لفظ اچھا کو کھینچا۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، میں تمہیں یہاں کے پہاڑ دکھاتی ہوں، بہت خوبصورت پہاڑ ہیں، اینور دلچسپی سے بولی۔ اب تم نے خود کال کی ہوئی ہے، میں کیسے انہیں کال کروں؟ آپ میرے نمبر پر کال کر لیں۔ عفاف، تم ریحاب کو کال کرو، زریب نے مشورہ دیا اور زریب کے منہ سے ریحاب کا نام سن کر اسے کچھ یاد آیا۔ وہ معریفہ کا نام بھی تو لے سکتا تھا نا؟ اینور سوچ کر رہ گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم اسے کال کرو، عفاف نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اینور نے زریب کو کال کی اور عفاف نے ریحاب کو اینور کی ویڈیو کال کا بتایا تو وہ دونوں چلی آئیں۔ کیسی ہو اینور؟ ریحاب اور معریفہ نے ایک ساتھ ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم دونوں کیسی ہو؟ ہم ٹھیک ہیں، اتنے دنوں بعد تمہاری آواز سنی ہے، معریفہ خوشی سے بولی۔ لیکن تم نظر نہیں آ رہی، عفاف اس کے نقاب کو دیکھ کر بولی۔ اینور نے نقاب لگایا ہوا ہے، وہ کیسے نظر آ سکتی ہے؟ ہاں، اب تمہارا بھی کیا قصور، تم اور زریب جڑواں جو ٹھہرے۔ ساری عقل زریب کو ہی مل گئی، اب تمہاری کھوپڑی میں کچھ تو ڈالنا تھا نا، اس لیے بھوسا ہی بھر دیا۔ سارم کی بات پر ان سب کے کہے فضا میں گونجے۔ اینور نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ عفاف نے ریحاب اور معریفہ کو گھور کر دیکھا۔ ریحاب نے دل میں ہی شکر ادا کیا کیونکہ جو بات عفاف نے کہی تھی ریحاب وہ بات اینور سے کہنے ہی والی تھی اور اس وقت سب ریحاب پر ہنس رہے ہوتے۔ میں جب نظر ہی نہیں آ رہی تو مجھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ ادھر دیکھو۔ اینور نے بیک کیمرہ کھولا اور پہاڑوں کا خوبصورت منظر انہیں دکھانے لگی۔ یہ ریحاب وہاں کیا کر رہی ہے؟ ساری موبائل اسکرین کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریحاب بگڑ کر بولی۔ وہ دیکھو، تم ہی ہو نا وہ؟ اس نے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ پہاڑوں پر موجود بندروں کو دیکھ کر جہاں سب حیران تھے وہیں سارم نے نشانے پر ریحاب کو رکھا تھا۔ ریحاب دانت پیس کر رہ گئی۔ تو تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ عفاف ایک بندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میں تو تمہارے پیچھے گیا ہوں، اینور نے کہا تھا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، ہے نا اینور؟ سارم کی تائید پر اس نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا۔ اسکرین کے اس پار سب ہی ہنس رہے تھے۔ ان مسکراتے چہروں کو دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا اور وہ سب بھی آج اتنے دن بعد ہنسے تھے۔ وہ لوگ اب ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ محبت کے علاوہ بے لوث دوستی بھی زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ اگر میری زندگی میں آج یہ لوگ نہ ہوتے تو میری زندگی بے رنگ ہوتی، ہنسنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی، اپنے دکھوں سے اکیلے لڑتے لڑتے کب کی تھک کر ٹوٹ چکی ہوتی، اور میں کن کن نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کروں، وہ سوچ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا سارم بدل گیا ہے، اب وہ تم لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، پھر آج یہ سب کیا ہے؟
اینور خیالوں کو جھٹکتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ یہ تمہارے ہی سامنے کر رہا ہے، ہمارے سامنے تو اس کی زبان بھی نہیں چلتی، رحاب دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب تم لوگوں کو میری وجہ سے؟ ارے نہیں نہیں، سارم نے اس کی بات کاٹی، دراصل مجھے تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ بہت پسند ہے، اسی لیے یہ بیچاریاں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور اینور مسکرا کر رہ گئی۔ وہ سارم کی ان شرارتوں سے بخوبی واقف ہو چکی تھی، اس لیے اسے سارم کی بات بری نہیں لگی، لیکن زریب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارم سے پوچھے کہ تم ہوتے کون ہو نور سے اس طرح بات کرنے والے۔ وہ غصہ ضبط کر کے رہ گیا اور سارم اس کے بدلتے تیور سے محظوظ ہوا تھا۔ کچھ تو پک رہا تھا سارم کے دماغ میں، لیکن کیا، وہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ افاف کی اطلاع کے مطابق اینور اس وقت جدہ ایئرپورٹ پر تھی اور یہ رات بھی جاگ کر ہی گزری تھی۔ کس بے چینی سے وہ اینور کی واپسی کا منتظر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسی وقت ایئرپورٹ پہنچ جائے۔ کبھی کمرے میں وہ بے مقصد ٹہلتا رہتا، کبھی بالکنی میں کھڑا ہو جاتا، پھر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ جاتا، کروٹیں بدلتے بدلتے جب تھک جاتا تو پھر کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی بے چینی سے اس کی نظریں اینور کو تلاش کر رہی تھیں۔ سامنے سے آتی اینور اور انفا بیگم کو وہ پہچان گیا تھا۔ اسے دیکھ کر زریب نے ایک گہری سانس لی، اتنے دنوں بعد اس نے اینور کو دیکھا تھا۔ ایسا دیکھنا بھی کیا دیکھنا، اس کا چہرہ ہی چھپا ہوا تھا، لیکن خیر وہ اس کے سامنے تو تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود اینور کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دے۔ اتنے دنوں بعد اسے اپنے سامنے پا کر اس کے سینے میں دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ وہ اینور کو ایک نظر کے لیے ترس رہا تھا، لیکن ہائے قسمت، وہ تو اسے سرے سے ہی نظر انداز کر رہی تھی، جیسے زریب وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ تم اس طرح کیوں چل رہی ہو؟ افاف نے اس کے پیر کو دیکھا۔ وہ یہاں آتے ہی چپل ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنی ٹوٹی چپل کو دیکھا جسے وہ گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اف، افاف آگے کچھ کہتی، زریب فوراً بولا، کوئی بات نہیں، یہ لیں۔ زریب نے رک کر اپنی چپل اتار دی۔ اینور دم بخود سے اسے دیکھنے لگی۔ زریب اس کی نظروں سے گڑبڑایا۔ اب جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تو وہ اپنی محبت چھپانے کے لیے نظریں جھکا رہا تھا۔ آپ باہر تک ایسے چل کر جائیں گی؟ آپ یہ پہن لیں۔ اب افاف کا بھائی ہونے کی حیثیت سے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس نے فوراً صفائی پیش کی۔ میں چلی جاؤں گی، کم از کم پیر میں چپل تو ہے۔ آپ باہر تک کیسے جائیں گے؟ اینور ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میری خیر ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اب زریب اپنی محبت کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، اس نے دل میں کہا۔ نور پہن لو نا جب وہ دے رہا ہے تو۔ افاف نے بھی استفسار کیا۔ سب سے بے خبر اس نے آگے چلتی انفا کو دیکھا جو ماموں کے ساتھ جا رہی تھی، پھر خاموشی سے زریب کی دی ہوئی چپلیں پہن لی۔ اس کے پاؤں میں بڑی تھیں لیکن وہ اب چل سکتی تھی۔ زریب نے جھک کر اس کی چپلیں اٹھانی چاہیں۔ ارے نہیں، میں اٹھا لوں گی۔ اینور نے تیزی سے جھک کر چپلیں اٹھا لیں۔ اب مزید شرمندہ نہ کریں۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ زریب تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا اور خود بنا چپلوں کے بغیر کوئی جھجک محسوس کیے اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ یونی میں بھی برقع لے گی؟ زریب خفگی سے بولا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کے برقعے سے؟ زریب کے سامنے سے گزر کر اینور اور افاف کلاس میں گئی تھی۔ تم ہائی سوسائٹی کے لوگ اس برقعے کی اہمیت کو کبھی نہیں سمجھ سکو گے، موہت سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اچنبھے سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو وہ اس برقعے میں پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ موہت کی بات پر اس کے تیور بدلے۔ تمہیں وہ نظر کیسے آ رہی ہے؟ یہی تو بات ہے، اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے، اور ایک لڑکی کی اصل خوبصورتی ہی یہی ہوتی ہے کہ غیر مرد کی نگاہوں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ تم نہیں سمجھو گے، موہت نے سر جھٹکا۔ لیکن تم جو سوچ رہے ہو وہ ہم اچھے سے سمجھ رہے ہیں۔ سارم نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ اینور پر نظر رکھنا چھوڑ دو، سارم سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ موہت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس کہا نا، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، اور اس کے بارے میں ٹائم پاس کا نہیں، شادی کا ہی سوچ سکتا ہوں۔ موہت کی بات پر زریب ششدر رہ گیا۔ موہت، میں نے کہا نا اس کے بارے میں مت سوچو۔ سارم پہلی بار موہت سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کیوں نہیں سوچ سکتا؟ موہت ڈھٹائی سے بولا۔ کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ سارم زریب کو بددستور خاموش دیکھ کر بولا۔ کیا منگنی؟ ہاں، تمہیں نہیں معلوم، لیکن ان سب کا پرانا ساتھ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ بچپن میں ہی اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ سارم اب قدرے نرم لہجے میں بولا۔ اوہ سوری، وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، زریب سنجیدگی سے کہتا کلاس میں چلا گیا۔ وہ سب اس وقت یونی کے ایک باغ میں بیٹھے تھے۔ اینور ایک دن آرام کے بعد ہی یونی آ گئی تھی اور اس وقت سب کو سعودیہ سے لائے ہوئے تحائف دے رہی تھی، اور زریب بس دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں عجیب چڑچڑا پن تھا، اور اس کی وجہ اینور کا وہ نقاب تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اینور کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ ہر ایک دن اس کے لیے ایک صدی کے برابر تھا۔ اب اینور اس کے سامنے موجود تھی، اس کے باوجود وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی!
اور وہ نگاہ اٹھا کر بھی اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ سارم نے جب زریب کو بھائی بولنے کا کہا تو وہ بری طرح سے گڑبڑایا تھا، اور سارم نے اس کے بدلتے تاثرات کو بخوبی دیکھا تھا، لیکن رحاب کے منع کرنے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اینور اور زریب کو بھائی بولے یہ تو زریب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ سارم کے تحفے کو دیکھ کر زریب جل بھن گیا تھا۔ یہ کیسی جلن تھی جو وہ ایک عرصے بعد پھر محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلے اہیم تھا اور اب یہ سارم۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، لیکن جلن باہر آ گئی تھی۔ زریب نے رحاب کو پرفیوم کے لیے کہا تو اینور کا یوں چونک کر دیکھنا اس کے دل کو کچھ حد تک ٹھنڈک پہنچا گیا، لیکن سارم اس وقت الجھ کر رہ گیا تھا، اور جب اینور کا دیا ہوا تحفہ اس نے سارم کے ہاتھ سے چھینا تو اس تحفے پر بس ایک نگاہ ڈال کر بیگ میں رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اینور سارم کی پسندیدگی دیکھتے ہوئے زریب کا پرفیوم سارم کو نہ دے دے۔ اس نے تیزی سے بچوں کی طرح بیگ میں پرفیوم چھپا لیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پرفیوم بیگ سے نکال کر اسے دیکھا اور بیڈ پر گر سا گیا۔ میری محبت کا پہلا تحفہ، زریب نے اس تحفے کو دل سے لگا لیا۔ کب ختم ہوں گی یہ دوریاں؟ کب میں آپ کو بتا سکوں گا کہ میں نے آپ کو کتنا چاہا ہے اور کب سے؟ وہ خود کلامی کرتے اس میٹھی نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ اگلے روز معریفہ کو برقعے میں دیکھ کر سب ششدر رہ گئے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو سب؟ سر پر سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ گھر سے تو میں ٹھیک ہی نکلی تھی، معریفہ سر پر خلا میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ تم نے برقع؟ رحاب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ضروری تو نہیں کہ میں انتظار کروں کہ کب مجھے ہدایت ملے اور کب میں برقع لوں، اور اینور اتنے پیار سے ہمارے لیے لے کر آئی ہے، میں نے تو اسے سجانے کے لیے بالکل نہیں رکھنا۔ وہ جانتی تھی کسی کے دیے ہوئے تحفے کی کس طرح قدر کی جاتی ہے۔ ہائے، اینور نے خوشی سے اس کے ہاتھ تھامے جبکہ وہ دونوں شرمندہ سی کھڑی تھیں۔ لیکن کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، جسے سجا کر رکھنا ہے وہ رکھے۔ ہاں، بس ایک شرط ہے کہ اسے روز اس عبایا کو صبح شام دیکھنا ہوگا۔ اینور ان دونوں کی شرمندگی کو بھانپتے ہوئے بولی تو وہ دونوں مسکرا دیں۔ ویسے تحفوں کی قدر کرنا کوئی معریفہ سے سیکھے، ورنہ لوگ واقعی اسے سجا کر رکھتے ہیں، اور لگتا ہے قیامت تک ہی اسے سجا کر رکھیں گے۔ سارم نے زریب کو ایک ابرو اچکا کر دیکھا۔ زریب اس کی نظروں سے بوکھلایا۔ میں کلاس کے لیے جا رہا ہوں، چلو تم بھی۔ ہاں، تم لوگ بھی جاؤ، اینور کو تو بہت کام کرنا ہوگا، رحاب بولی۔ میرا کام تو ہو چکا ہے، وہ خوشی سے بولی۔ ہاں، ایک دن میں کیسے؟ معریفہ کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ جب عفاف جیسی دوست اللہ نے دی ہو تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اس نے میرا سارا کام کر دیا۔ صرف میں نے ہی نہیں، زریب نے بھی۔ اس کے انکشاف پر اینور چونکی۔ تم نے اس کا کام کیا؟ تم نے؟ میرا آج تک ایک اسائنمنٹ نہیں بنایا اور اینور کا اتنا سارا کام؟ سارم نے آہستگی سے کہتے ہوئے دانت کچکچائے۔ عفاف اتنا کام اکیلے کیسے کرتی؟ بس میں نے اس کی تھوڑی مدد کی۔ اب تم چلو کلاس میں۔ وہ دھیرے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور سارم کے لبوں پر شریر مسکراہٹ ابھری۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ پہلی بار اینور ایک کال کی وجہ سے کلاس سے باہر گئی تھی اور اس کے پیچھے ہی عفاف بھی نکلی تھی۔ زریب متجسس ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بہانے سے باہر نکلا تو عفاف کو اینور کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ وہ متفکر سا دونوں کے پیچھے گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تو اینور کی دعا قبول ہو گئی، وہ اہیم ہمارے درمیان سے نکل گیا، اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگلے ہی پل اس نے اینور کے رونے کی آواز سنی تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ اینور کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس طرح روتا دیکھ اس کا دل تڑپا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اب پلیٹ میں رکھ کر تو تمہیں محبت ملنے سے رہی۔ محبت کی چوٹ برداشت کرنا اتنا آسان بھی نہیں۔ اینور کو سنبھلنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ زریب اسے روتا دیکھ کر خود کلامی کر رہا تھا۔ سارے راستے وہ اینور کو آئینے میں سے دیکھتا رہا۔ وہ خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں اس وقت اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اینور کے گاڑی سے اترنے کے بعد وہ عفاف سے گویا ہوا۔ وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ خود کو اکیلے کیسے سنبھالتی ہے۔ عفاف نے اس کی بات پر کندھے اچکا دیے۔ آج یونی سے اتنی جلدی کیسے آ گئے تم لوگ؟ مفسرہ انہیں لاؤنج میں دیکھ کر اپنے کمرے میں جاتے رک گئی۔ مما، اینور کے منگیتر نے یورپ میں شادی کر لی، وہ رنجیدہ تھی۔ اوہ، نور کو بہت صدمہ پہنچا ہے، اسے گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ عفاف وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ مڈل کلاس لڑکے باہر سیٹل ہونے کے لیے یہی کام کرتے ہیں، مفسرہ تلخی سے بولیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن بیچاری نور بہت رو رہی تھی، زریب نے آزردگی سے کہا۔ اللہ اسے صبر دے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ وقت لگے گا، اور تم سب ہو نا اسے حوصلہ دینے کے لیے۔ جی، وہ نم لہجے میں کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور زریب کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوش ہو یا اینور کی اداسی پر اداس ہو۔ ابھی تو وہ سکون کا سانس بھی زیادہ دن لے نہ سکا کہ اس پر پھر سے یہ منگنی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔
انور نے جب سب کو منگنی کی اطلاع دی تو وہ ششدر رہ گیا۔ اتنی جلدی اس کی منگنی کر دی جائے گی یہ تو کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ کسی معجزے کا منتظر رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی اذیت اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سب کو ہونے سے کیسے روکے، کیسے کسی کو کچھ کہے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے خود کو تباہ ہوتے دیکھ رہا تھا لیکن اتنی ہمت نہ تھی کہ سب کچھ روک سکتا۔